पैगाम एक बाशऊर शख्स का फ़िल्टर, स्पोकन बाय रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम। भाई मैन, आपका शुक्रिया। सब कुछ है मुमकिन, फ़क्त ईमान रखो। आइए दुआ करें। ऐ खुदा, सच ये है कि आज रात हमारे दिल की ख्वाहिश फ़कत एतक़ाद रखना है, जैसा कि आज रात हम मक़दस में जमा हैं और सूरज मग़रिब में ग़रूब हो रहा है। प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हमें ये महसूस करने की तौफ़ीक दे कि दौड़ते हुए वक़्त का सूरज भी ग़रूब होने को है, दिन ढल चुका है। और हमें एक वक्त याद आ रहा है जब दिन ढल चुका था तो दो मुसाफिरों के साथ उनकी दरख्वास्त पर तू उनके साथ अंदर आकर बैठ गया और फिर तूने अपने कलाम की वजाहत करके और उन्हें ये समझा कर कि इन सब बातों का पूरा होना और मसीह का दुख उठाना ज़रूर था, अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया। बस खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि चूँकि दिन बहुत गुज़र चुका है और तू हमारे घरों के अंदर आकर हमारे साथ रह और अपने कलाम के भेद हम पर खोल, जिसको हमारे दिल एक नेमत या एक ख़जाना की तरह बड़ी ताज़ीम के साथ कबूल करते हैं। हमें तो तौफ़ीक दे कि हम कभी इससे तजावज़ न करें और हमेशा अपने दिलों में इसका रोब मानें। जो कुछ तूने अस्पताल में आज सुबह इन लोगों के लिए और भाई कैप्स के करीबुल मर्ग बच्चे के लिए किया, और अब वो आज रात यहाँ सामाइन के दरमियान मौजूद है। बाप, इन कामों के लिए हम किस तरह तेरा शुक्र करें। बख्श दे खुदावंद के हम तेरी तारीफ़ करना सीख जाएं। तेरी हम्द करना हमारी समझ से बालातर है, लेकिन खुदावंद शुक्राने के हदिये की तरह हमारे दिलों को कबूल फरमा, क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं। और जब हम नेकी करना चाहें तो हम पर ज़ाहिर कर कि हम क्या करें। हम ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। शाम बखैर इस भरे हुए चर्च के लोगों को और दीगर ममालिक के इन लोगों को जो टेलीफोन पर राब्ता किए हुए हैं। मुझे बताया गया है कि आज रात फिर उन्होंने राब्ता मिला रखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी अहलिया सुन रही होंगी। मैं उन्हें अतला नहीं कर सका था, इसलिए इबादत के बाद मैं उन्हें टेलीफोन करूँगा। हमारे पास एक ख़ास बात है कि आज सुबह भाई जैक्सन के भाई या वालिद जो खासी ख़राब हालत में थे और फिर कुछ ऐसी बेहतर हालत पैदा हो गई कि वो कल घर आ सकेंगे। भाई कैप्स, जिन्होंने मुझे एक रात फ़ोन किया था, मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त सामाइन में मौजूद हैं या नहीं। उनका छोटा बेटा सख्त बीमार था और सूरत हाल बिल्कुल यूँ थी। मैं और जोसेफ निशाना सीखने की जगह पर थे। मेरी 22 बोर की राइफ़ल तैयार थी। मैं इसके मुतल्लिक़ गुज़श्ता हफ़्ते आपको सब कुछ बता चुका हूँ और वो दरहकीकत सही निशाने ले रहा था और उसका यकीन करके वो गैरी और लैरी को इसके मुतल्लिक़ बताना चाहता था। और वो वापसी पर उसने मुझे बताया। मैंने कहा तुम्हें रुकना चाहिए था और भाई जैन नॉर्मन को इसके मुतल्लिक़ बताना चाहिए था। उसने कहा ठहरिए, पहले बिली को बताएं जो उसका भाई है, और उसे अपने अच्छे निशानों के मुतल्लिक़ बताने के बाद बोला, अब मेरे पाँव ना पकड़ना, समझे। और अभी हम वहाँ पहुँचे ही थे कि फ़ोन की घंटी बजी और बिली रिसीवर उठाने के लिए दौड़ा। मैंने कहा ये भी किसी बीमार का फ़ोन होगा। और जब हम अंदर दाखिल हुए तो वो भाई कैप थे और छोटे लड़के को अंदरूनी झिल्ली की बीमारी थी और इसके बचने के इम्कानात बहुत कम थे। खुदावंद ने उसे शिफा दी है। और मिसेस वुड मुझे बता रही थी कि गुज़श्ता रात वो किसी किस्म के दर्दों की शिकायत कर रहा था और हम बहुत जल्दी रवाना हो रहे थे। और मैंने कहा मिसेस वुड्स, अब बहुत देर हो गई है, 10 बज गए हैं और मुझे शक है कि वो अस्पताल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं ऊपर जा रहा हूँ और दरवाज़ा बंद कर लूँगा। मैं ऊपर गया और दुआ की और वो कह रहे हैं कि छोटा लड़का यहाँ सामाइन के दरमियान मौजूद है। हम इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार और ममनून हैं। हम अभी तक मुंतज़र हैं, अभी तक हमने ये नहीं सुना। अगर भाई ल्यूम मर्सियर और बहन मर्सियर यहाँ मौजूद है, अभी तक हमने आपके वालिद की तरफ से कोई इतला नहीं सुनी। हमें उम्मीद है कि हम थोड़ी देर तक सुन लेंगे कि वो कैसे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। सो हमें एतक़ाद है कि खुदा कादर इस अज़ीज़ बुज़ुर्ग और अंजील के पुराने तजर्बाकार खादम की हिफाजत करेगा। अब वो बहुत से काम करने को हैं और वक्त बहुत कम है, इसलिए अपने खुदावंद के काम की खातर अपनी तमाम कोशिशों को तर्क करते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था और मैं अभी तक अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था
اور میں ساپہر کو لیٹ گیا۔ میں نے ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا، پس میں ساری دوپہر لیٹا رہا۔ میں نے تکلیف محسوس کی اور لیٹ گیا۔ میں نے دعا شروع کر دی اور بہتر تبدیلی محسوس کی۔ میں اٹھا، کپڑے پہنے اور گرجا گھر آ گیا۔ پس ہم خداوند یسوع پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آج رات ہماری کوششوں کو برکت دے گا، کیونکہ ملک بھر میں ہم مسیح کے بدن کے اس حصہ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مجھے اس کی بھیڑوں کو خوراک دینے کا حق دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بھیڑوں کو اپنے علم کے مطابق بہتر سے بہتر خوراک دینے کی کوشش کروں گا، اور میں بے قراری کے ساتھ اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہم کب ایک جگہ جمع ہو سکیں اور ان 7 آفتوں، 7 پیالوں، نرسنگوں اور باقی باتوں کے متعلق پیغام پیش کریں گے۔ یہ سب فی الواقع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم روزانہ ایک عبادت کریں تو اس سارے کام میں ہمیں 7، 10 یا اس سے زیادہ دن لگیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ کافی ہے۔ اب آپ میں سے اکثر دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے نگاہ دوڑائی اور فوراً نوٹ کر لیا کہ ٹیوسان کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مسز ساتھمین، میں نے دیکھا ہے کہ بھائی فریڈ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے آج صبح ان کو سامعین کے درمیان دیکھا تھا اور میں نے غور کیا کہ آج رات بھائی ڈان ریڈل بھی ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی ڈان کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اور جونیئر یہاں ہیں یا اپنے گرجا گھر میں ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ آج گرجا گھر میں فون پر بیٹھے ہیں۔ پس ہے بھائیو، ہم خوش ہیں کہ آپ لوگ آج رات ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں اپنے خداوند پر بھروسہ ہے کہ ایک دن جب اس زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے اور ہماری فانی زندگی کی روشنی مدھم ہو کر بجھ جائے گی، ہمیں کسی بلا کا خوف نہیں رہے گا، کیونکہ آخر تک مجھے ایریزونا میں پریسکاٹ کے متعلق آپ کے لیے ایک اطلاع ملی ہے۔ بھائی کو گنز کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ بس ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں۔ بہت اچھا، کتنی پیاری بات ہے، ہم اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ بہن مرسیئر، آپ کے والد اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دعا کے بعد میں نے فوراً محسوس کیا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس ہم ان سب باتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کل رات ایک عزیز بھائی نے ایک درخواست کی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ آج رات ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کنٹکی کے ایک بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے فون کیا تھا۔ یہ بڑا پیارا خاندان ہے اور لڑکی کا آپریشن ہونے والا ہے۔ وہ ایک نوجوان ماں ہے جس کی پیٹھ میں کینسر ہے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اس نوجوان خاتون کو آزاد کرے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ ایسا کرے گا اگر ہم فقط حاضرین ہم سب مل کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اور یہی وہ کام ہے جو ایک اکائی کی حیثیت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ وہ دن قریب سے قریب تر اور راستہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قریب ہوتے جائیں۔ عزیزو، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ایک بدن، جیسا کہ ہم اس دن کو قریب آتے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر چلیں، ایک دوسرے کے گناہوں اور باہمی اختلافات کو بھول کر ہمیں قریب سے قریب تر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ایک ذہن اور ایک دل ہو جانا چاہیے، اور اگر کوئی بھائی یا بہن کسی بھی طرح سے راستہ سے ہٹ جائے تو اور کچھ نہ کیجیے، فقط اس کے لیے دعا کیجیے، اور محبت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیے، کبھی کسی کو نکل نہ جانے دیجیے۔ کھڑے رہیے، اور اگر ہو سکے تو متواتر ہر وقت اس میں اضافہ کیجیے۔ بھائی نیول، مجھے آپ کی درخواست ملی ہے جو بھائی رائٹ سے متعلق تھی، بھائی جان رائٹ سے متعلق تھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھائی رائٹ اور بہن رائٹ کو یہاں دیکھ کر خوش ہیں۔ ننی ایڈتھ، کسی دن جب ہم آئیں گے تو ہم ایک چھوٹی سی یادگاری کی عبادت کرنا چاہیں گے۔ جب ایڈتھ فوت ہوئی میں اس کے لیے آ نہیں سکا تھا، لیکن بہن رائٹ، آپ کو وہ خواب یاد ہے جو اس نے تقریباً 2 سال پہلے دیکھا تھا، اور تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ننی ایڈتھ اب زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ خداوند نے اسے اس خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جا رہی تھی، اور مجھے اس کی جو تعبیر ملی وہ یہی تھی کہ وہ خدا سے ملنے جا رہی ہے۔ تقریباً 2 سال بعد وہ خدا کے پاس چلی گئی۔ اب وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کے والد اور والدہ فانی اور غیر فانی زندگی کے درمیان حائل حد کو پار کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر ممکن ہو تو میں آپ کو صحیح راستہ پر دیکھنا چاہتا ہوں، پس خدا آپ کے شریمی کے اور ہر کسی کے ساتھ ہو۔ میرا خیال تھا کہ میں نے آج صبح شیلمی کو دیکھا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ آپ یہاں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، چھت نیچی ہے اور اس طرح روشنی پڑ رہی ہے، آپ کو دھندلا سا تو دکھائی دے گا، لیکن لوگوں کو آپ اتنی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ آپ پیغام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے جسے میں گنتی کی کتاب اس کے 9 باب کی 19 اور افسیوں 5
باب کی 26 سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو آئندہ کے لیے اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اختصار کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اب پیغام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے جسے میں گنتی 19 باب کی 9 گنتی کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 9 آیت اور افسیوں کا خط، پولس رسول کا خط ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کے 5ویں باب کی 26 سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو آئندہ کے لیے اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اختصار کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور اب یاد رکھیے، اگر یہ ٹیپ کیا جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم، میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں دیکھ سکتا ہوں، مجھے بھائی ٹیری اندر ریکارڈنگ روم میں دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر یہ ٹیپ کیا جا رہا ہے تو کوئی بھی خادم وہ جہاں کہیں بھی ہو، یہ پیغام کسی بھی طرح سے ان کی تعلیم کے برخلاف نہیں ہے، اور نہ کسی اور خادم کے گلہ کو اس کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ یہ پیغام اور میرے دیگر تمام پیغامات میری جماعت کی ہدایت کے لیے ہیں، یہ ان کی جماعتوں کے لیے نہیں جب تک وہ اسے خود حاصل نہ کرنا چاہیں، بلکہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے۔ لوگ یہ ٹیپ خریدتے ہیں، تمام دنیا میں لوگ انہیں خریدتے اور چلاتے ہیں۔ بہت دفعہ وہ خط لکھتے ہیں اور ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ جس کلیسیا کے وہ ممبر ہوں اپنے پادری صاحب سے ملیں۔ اب پادری صاحبان، میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میری یہ تعلیمات صرف میری جماعت کے لیے ہیں، اور مجھے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ روح القدس نے مجھے ان بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے کہا ہوا ہے، اور افسوس مجھ پر اگر میں ان کو وہ بات نہ بتاؤں جسے سچائی سمجھوں یا جس طریقہ سے میں اس کو آتا محسوس کروں، لیکن یہ تمام دنیا یا دیگر کلیسیاؤں کے لیے نہیں ہے۔ آپ وہی کچھ کیجئے گا جو خدا آپ کو کہے۔ میں آپ کے لیے جواب نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ میرے لیے جواب دہ ہوں گے، لیکن ہمیں خدا کو صرف اپنی خدمت کے لیے جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اگر مجھے اپنی ہی خدمت کے بارے میں جواب دینا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں کلام کو اسی طرح پیش کروں جس طرح اسے سمجھوں یا جس طرح مجھ پر ظاہر کیا جائے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب ہم گنتی کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 9ویں آیت کے متن یا نوشتہ کو پڑھیں گے۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ غور کیجئے، ہر کسی کے لیے نہیں، اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کا پانی۔ اب پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 5ویں باب کی 22ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اے بیویو، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اب آج رات یہ چھوٹا سا متن ہے، اگر میں اسے متن ہی کہوں، اور میں اعتماد کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں ہیں یا جو ٹیلی فون پر سن رہے ہیں اسے ناپسند نہیں کریں گے یا اسے کسی تعصب کا نتیجہ نہیں کہیں گے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی مضمون پیش کیا جائے تو وہ متعصبانہ ہی دکھائی دے گا۔ اور جو مضمون میں آج رات پیش کر رہا ہوں وہ ہے ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا فلٹر، جو کسی مضمون کے لیے بڑی صحیح بنیاد ہے۔ ایک خادم جو تمباکو نوشی کا مخالف ہو وہ سوچنے والے کی پسند کا فلٹر جیسا متن ہی لے گا۔ یہ اس صبح ہوا جب میں گلہریوں کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو باہر ریڈیو پر یا ٹیلی فون کی لہروں سے سن رہے ہیں، انہوں نے اس جماعت کے چہروں کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ جب میں نے اس مضمون کا اعلان کیا وہ اس پر ہنس پڑے ہوں گے، سوچنے والے کی پسند کا فلٹر۔ یہ سب کچھ اس صبح ہوا جب خداوند کا فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور وہ گلہریاں تخلیق کی گئیں۔ آپ سب اس واقعہ کو جانتے ہیں۔ اور بالکل اس پہاڑی کی چوٹی پر جہاں میں کھڑا تھا 7 کلیسیے زمانوں پر منادی کرنے سے پہلے، جس صبح میں طلوع سحر سے پہلے شکار کے لیے گیا تھا، وہاں کھڑے ہو کر میں سمجھا کہ سورج نکل آیا ہے۔ صبح کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ غیر معمولی طور پر میں نے وہ روشنی دیکھی اور پیچھے مڑا، اور وہاں کی چوٹی پر سونے کے 7 چراغدان کھڑے تھے اور ان کے سوراخوں سے نکل کر ایک دھنک سی بنی ہوئی تھی۔ اس کے فوراً بعد خداوند یسوع ظاہر ہوا، اور اسی وقت میں نے ایک آواز سنی جس نے کہا، پرانے عہد نامے کا یہوہ نئے عہد نامے کا یسوع ہے۔ اور وہ ان 7 سونے کے شمعدانوں کے ظاہر ہونے کے تھوڑی دیر بعد دکھائی دیا تھا۔ میں نے تب اسے دیکھا۔ کتنوں کو وہ حوالہ یاد ہے؟ میں نے یہ ایک کارتوس کے ڈبے کی پشت پر لکھا تھا جو میری جیب میں تھا۔ پرانے عہد نامے
کا یہوہ، نئے عہد نامے کا یسوع ہے، آسمان کا خدا جانتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ گلہریوں کے معاملہ میں جہاں وہ مجھ پر ظاہر ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے گزرا۔ پھر جب چند ماہ بعد میں نے اپنے اچھے دوست جیک مور سے پوچھا، جب میں نے مکاشفہ پہلا باب اور 7 کلیسیائی زمانوں پہ پیغام شروع کیا، اور وہ سرتاپا سفید کھڑا تھا، اس کے بال اون کی مانند سفید تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عمر تو 33 سال تھی، وہ سارے کا سارا سفید کیسے ہو گیا؟ اور بھائی مور، جو بہترین انسان مسیحی ثقافت کا پیکر، عالم اور جتنے بہترین لوگوں سے میں واقف ہوں ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا، بھائی برہنم، وہ یسوع ہی تھا جو اپنی جلالی صورت میں تھا، اب وہ اسی طرح نظر آتا ہے۔ لیکن اس بات سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں دعا کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن 7 کلیسیائی زمانوں کو شروع کرنے سے پہلے میں پہلے باب کو پوری طرح نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایک 33 سال کا آدمی جو اسی صورت میں زندہ ہوا جس میں وہ مرا، اور رسولوں نے اسی صورت کی بدولت اسے پہچانا جو انہوں نے دیکھ رکھی تھی، وہ اس طرح کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا 80 یا 90 سال کا ہو سکتا ہے؟ اس کے سر کے بعد سفید اون اور اس کی داڑھی برف کی مانند تھی۔ میں نے دانیل کی کتاب میں پڑھ رکھا تھا، جہاں وہ قدیم الیام بن کر ظاہر ہوا تھا، اس کے بال ان کی مانند سفید تھے۔ پھر میان نے اس نے قدیم الیام کو دیکھا، یہ قدیم الیام ہی تھا جو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ سمجھ لیجیے یہ ایک علامت تھی، سفید اون کی مانند کیوں؟ میں نے ایک دفعہ ایک پرانے زمانے کے جج کی فلم دیکھی تھی، تب روح القدس نے میری توجہ اس کی طرف مبذول کروائی، اور پھر میں تاریخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے بائبل کی ساری تاریخ کو دیکھا۔ اسرائیل کے سردار کہنوں کی طرح قدیم زمانے کے جج سفید اونی قسم کے بال اور داڑھی رکھتے تھے، کیونکہ سفید رنگ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اسرائیل کے تمام قاضیوں میں اعلیٰ ترین اختیار کا مالک ہے، اور موجودہ دور میں یا اب سے چند 100 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 سال سے یہ رواج نہ رہا ہو، تمام انگریز جج، جوان ہو یا بوڑھے، جب انصاف کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک سفید وگ استعمال کرتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ سلطنت میں ان سے زیادہ با اختیار اور معتبر شخصیت اور کوئی نہیں، ان کے بعد سلطنت میں انتہائی حیثیت رکھتی تھی، وہ جو کچھ کہہ دیتے اسی طرح ہوتا تھا۔ اور اب پھر میں نے اسے دیکھا، وہ وہاں کھڑا تھا، جوان آدمی تھا لیکن سفید بالوں کے ساتھ تھا، وہ تمام اختیار اللہ کا مالک تھا، وہ کلام تھا، اور اس نے سفید وگ لگا رکھی تھی۔ اور پھر جب بعد میں ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور واز کر کے مغرب کی طرف گئے، اور خداوند کے فرشتے 7 مہروں کے سلسلے میں فضا میں ظاہر ہوئے، اور ہمارے پاس اور تمام ملک میں اس کی اتاری گئی تصاویر موجود ہے، وہاں بھی وہ اسی اختیار اللہ والے سفید بالوں کے ساتھ تھا۔ وہ کلیسیا کا سر ہے، وہ بدن کا سر ہے، اس جیسا اور کہیں کوئی نہیں۔ اس نے خود تمام چیزوں کو بنایا، اس نے سب کچھ اپنے لیے بنایا، اور کوئی چیز اس کے بغیر نہیں بنائے گی۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور یہ وہی تھا جس نے نجات کا سارا راز منکشف کیا، جس کی بابت تمام نبیوں اور داناؤں نے کلام کیا تھا۔ وہی اکیلا بزرگی کی علامت کے ساتھ اختیار اللہ کا مالک تھا۔ ایک اور صبح کو میں پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا، ایسا لگتا تھا کہ گلہریاں کسی چیز کو کتر رہی ہیں، اور میں نیچے بیٹھ گیا، اور پھر اچانک جھاڑیاں ہلنے کی آواز آئی، اور ایک دیو ہیکل شخص 2 نالی بندوق لیے جھاڑیوں میں سے وارد ہوا، اور خوف کی وجہ سے یوں لگا جیسے میرے اپنے اندر روشنیاں پھوٹ پڑی ہیں۔ میں واپس اوپر جا کر بیٹھ گیا، میں چلنے سے ڈر رہا تھا اس بات سے کہ وہ مجھ پر فائر کر دے گا، اور جھاڑیاں ہلیں اور میں اپنی جگہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ ایک گلہری نے پہاڑی پر اوپر چڑھنا شروع کیا، اور اس نے دونوں نالیوں میں بارود بھرا۔ اتنی دیر میں گلہری کہیں چھپ گئی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سوچا اب مجھے نکل جانا چاہیے، شور گونج رہا ہے، اس نے اپنی بندوق خالی کر لی ہے۔ میں نے پہاڑی سے اترنا شروع کیا، اور اس آدمی نے بالکل میرے آگے فائر کیا۔ میں ایک دم واپس پلٹا، دوسرے راستے سے نیچے جانے کے لیے میں اور طرف مڑا، بائیں 22 بور کی رائفل چلی اور سنسناتی گولیاں میرے اوپر سے گزری۔ میں نے کہا میں بڑی خطرناک جگہ پھنس گیا ہوں۔ بس میں نے چکر کاٹا اور دریا کی طرف چل دیا۔ میں نے دل میں کہا جب تک وہ تمام نہ کر چکے مجھے یہاں نیچے چھپ جانا چاہیے، تو میں باہر نکل سکوں گا۔ اور نیچے سڑک پر میری توجہ دائیں طرف گئی، اور تب مجھے سگریٹ کی خالی ڈبیاں دکھائی دی۔ جب وہ جھاڑیوں میں بھاگتی گلہریوں کے پیچھے دوڑے تھے تو انہی میں سے کسی نے یہ پھینکی تھی، اور شاید میں نے سگریٹ کی اس ڈبیا کو اٹھا کر دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں اٹھایا تھا،
میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے نیچے ہو کر اسے دیکھا، اسے اوپر نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے اس کی بو شروع سے ہی بری لگتی ہے، اور میں نے نیچے دیکھا اور وہ ایک خاص تمباکو کمپنی کی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے مگر میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا فلٹر اور ایک تمباکو نوش کی پسند کی ذائقہ۔ میں نے اس چیز کی طرف دیکھا اور دل میں کہا ایک سوچنے والے کی پسند کا فلٹر۔ میں نے سوچا اگر آدمی سوچنے لگ جائیں تو تمباکو کبھی نہ پئیں۔ یہ ایک سوچنے والے کا فلٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والا آدمی کبھی تمباکو کو نہیں پیے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ سمجھا یہی جاتا ہے کہ سگریٹ کمپنیاں امریکہ کی ہیں۔ اگر ہم اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہیں اور ایک دوسرے کا احساس کریں تو ہم ایک دوسرے کے فائدہ کے لیے کام کریں گے۔ کتنی بڑی ریاکاری ہے۔ کمپنی کا نام نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کے متعلق کچھ بری باتیں کہنا پڑیں گی۔ دولت کمانے کے لیے انسان کو کتنا ریاکار بننا پڑتا ہے۔ سمجھدار آدمی کبھی تمباکو کو نہیں پیے گا، لیکن امریکی لوگ اس کی طرف کس قدر مائل ہیں، وہ اسے بڑا حیرت انگیز سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی سائنسدان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کوئلے کے بغیر سگریٹ نہیں پی سکتے۔ آپ تھوڑا سا دھواں بھی اپنے اندر لے جاتے ہیں تو وہ بھی کوئلے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر آپ تمباکو کو نہیں پیتے تو اچھا ہے کیونکہ آپ کوئلے جیسی کوئی چیز اپنے اندر نہیں لے جاتے۔ آپ ایک چمٹنے والی ٹھوس چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن جب تک آپ سگریٹ پیتے رہیں اپنے اندر کینسر اور نکوٹین پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال عالمی میلے میں میرے ساتھ تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب یول برائز اور اس کے ساتھی کچھ عملی تجربات دکھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک سگریٹ لیا اور اسے کسی چیز میں ڈالا اور سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر لگایا۔ اس ڈاکٹر نے ایک روئی کا پھاہا لیا اور اس پر پھیر کر اس میں سے نکوٹین حاصل کی اور پھر اسے ایک سفید چوہے کی پشت پر لگا دیا۔ پھر چوہے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ ہر 7 دن کے بعد وہ اسے نکال کر دیکھتے رہے۔ اس چوہے کو اتنا کینسر ہو گیا اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ صرف ایک سگریٹ سے حاصل شدہ نکوٹین سے ہوا۔ پھر اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ فلٹر اسے روک دیتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا فلٹر نہیں ہو سکتا جو گزرتے دھوئیں میں سے نکوٹین کو الگ کر لے، کیونکہ جب آپ دھواں کھینچیں گے تو دھوئیں میں کوئلہ آئے گا اور کوئلہ کینسر پیدا کرے گا۔ پھر اس نے اسے پانی میں سے گزارا اور کہا بعض اوقات آپ سوچتے ہیں اسے پانی کے ذریعے صاف کیا جا سکتا ہے، آپ اسے جب بھی اور جہاں سے بھی گزار کر کھینچیں گے یہی کچھ ہوگا۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اسے اپنے اندر نہیں لے جاتا، وہ اسے صرف منہ کے اندر لے گیا اور پھر باہر پھینک دیا، پھر اسے اکٹھا کر کے کسی چیز کے نیچے رکھا۔ اس نے دکھایا کہ یہ اب بھی کینسر تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنے گلے میں سے گزار رہے ہیں، سمجھے؟ اور یہ کام آپ جس طرح بھی کریں ہر صورت میں یہ موت ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک کمپنی صرف ایک آدمی کو ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک گدھ اپنے ہم جنسوں سے الگ زندگی گزارے۔ یہ دولت کمانا اور اپنے ملک کے نوجوانوں کے ہاتھ موت فروخت کرنا ہے، جنگ میں سب سے آگے جانا اور ان کے مرنا پھر واپس آنا اور اس قسم کی چیز فریب دے کر فروخت کرنا۔ ایک سوچنے والے کی پسند کا فلٹر، پینے والے کے لیے مزہ۔ یہ مزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو دھواں پینا پڑے گا، سمجھے؟ دھواں پینے والے کے لیے مزہ۔ لوگ اس کی طرف کس طرح بھاگتے ہیں اور اسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے، سمجھ لیجئے، شیطان کی طرف سے ہے۔ انہیں آپ کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو آپ کا کوئی احساس نہیں۔ وہ یہ چیز بیچتے جاتے ہیں اور جب تک وہ پیسہ کماتے جاتے ہیں آپ کو موت کی طرف بڑھتا دیکھتے جاتے ہیں۔ یہ سیاست اور جنگ کی طرح ہے۔ میں جنگ پر یقین نہیں رکھتا، میں یقین نہیں رکھتا کہ ہم سب کو جنگ لڑنی چاہیے۔ میں اس عظیم بادشاہت پر یقین رکھتا ہوں جو خدا لا رہا ہے، اس عظیم تہذیب پر جسے خدا اپنی عظیم سربراہی کے تحت لائے گا۔ پھر کبھی کوئی جنگ نہ ہوگی، کوئی قوم کسی دوسری قوم کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے گی، ہر طرف امن ہوگا، ابدی امن۔ انسانی تہذیب جنگ کو لاتی ہے اور اس کے مطابق ہم جتنے زیادہ مہذب ہوتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ جنگ ہوگی۔ ایک کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ مہذب ہو جائے، اور جتنی زیادہ تہذیب آتی ہے زیادہ جنگ ہوتی ہے، سمجھے؟ اور دیکھیے کہ اس تہذیب سے کیا ملتا ہے۔ ایک شخص اس قسم کی
چیزوں کی شہرت بڑھاتا ہے، اور یہ ایک ہی کام کرتی ہے کہ آپ کو فریب دے کر آپ کو زیادہ سگریٹ خریدنے پر مائل کرتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نکوٹین کی بدبو ہے جو کسی مرد یا عورت کے اندر ہوتی ہے، اور اگر یہ نکوٹین کی بدبو ایک سگریٹ سے خوش ہو جاتی ہے تو ایک سگریٹ پینے کے بعد یہ آپ سے دور ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ فلٹر استعمال کرتے ہیں اور فلٹر خالص دھوئیں کا 1/3 حصہ آگے گزرنے دیتا ہے، یوں ایک سگریٹ کی نکوٹین کا بھی 1/3 حصہ آپ کے اندر پہنچتا ہے۔ اس لیے اس ایک سگریٹ کی جگہ آپ کو 3 پینے پڑیں گے، یوں آپ ایک سگریٹ کی بجائے 3 سگریٹ پینے لگ جائیں گے۔ بس یہ ایک منصوبہ ہے، یہ فریب ہے، یہ زیادہ سگریٹ بیچنے کا ایک منصوبہ ہے۔ اس طرح کسی آدمی کے براہ راست پائپ یا سگریٹ کے ذریعے خالص تمباکو پینے کی نسبت وہ فلٹر کی صورت میں زیادہ تمباکو فروخت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب میں وہاں کھڑا اس ڈبیا کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی پرفریب چیز ہے، تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا، اور میں نے پھر جھک کر اس ڈبیا کو دوبارہ دیکھا، اور یوں لگا جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو، لیکن یہ نعرہ بالکل درست ہے کہ ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا فلٹر، ایک سگریٹ نوش کی پسند کا ذائقہ۔ تب میرے ذہن میں آیا کہ جنسی فریب کاری اس تمباکو نوشی کی دنیاوی بادشاہت کے معاملہ میں ہے۔ اسی طرح کی فریب کاری کا ڈھنگ آج کل کی کلیسیوں میں بھی ہے۔ یہ ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ پوری دنیا ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ در حقیقت سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ حتیٰ کہ سیاست میں، معاشرتی زندگی میں، سکولوں میں، ہر کام میں دھوکہ دہی شامل ہے۔ اگلے روز ایک نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ ایک آرمی کیمپ میں اس کا جانا ہوا، وہاں ایک نوجوان سپاہی کے اوپر سے ٹینک گزر گیا اور اس کا معدہ اور پھیپھڑے کچلے گئے اور اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 3-4 ڈاکٹر کھڑے تھے اور مریض قطار میں کھڑے تھے۔ 2-3 سپاہی اپنے اس زخمی ساتھی کو تھامے ہوئے تھے، اور اس بیچارے کا سانس لینا بھی نہایت مشکل تھا۔ جب بھی وہ سانس لیتا، ٹوٹی ہوئی پسلی اس کے پھیپھڑے میں چبھتی اور اندر سے خون بہنے لگتا، لیکن اس جوان کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا سب سے پیچھے، جبکہ اس کے آگے ایسے اشخاص کھڑے تھے جن کی تکلیفیں معمولی تھیں۔ کسی کے کان میں درد تھا اور کسی کو کچھ اور نہ، اور جب وہاں کھڑا ہی تھا، ایک کرنل وہاں آیا جس کے بچے یا بچی کے ہاتھ پر پھنسیاں تھیں۔ انہوں نے قطار کو روک دیا اور کرنل کے بچے کو پہلے دیکھنے لگے، جبکہ وہ کچلا ہوا جوان جاں با لب تھا۔ یہ ہے آپ کی حالت۔ اگر اس کرنل کے دل میں اپنے اس بھائی کے لیے حقیقی احساس ہوتا جو قطار میں کھڑا تھا، تو وہ کہتا یہ بچہ انتظار کر سکتا ہے، پہلے اس شخص کو جلدی سے دیکھو، اس کے لیے کچھ کرو۔ لیکن ہر شخص اپنا روب دکھانا چاہتا ہے، مگر سب لوگ ایسے نہیں ہیں، سب لوگ ہرگز اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن بتیرے ہیں جو اس طرح کے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ شخص صرف اپنے بچے کے ہاتھ کی پھنسیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اسے غریب لڑکے کی اسے کوئی فکر نہ تھی جو ٹینک کے نیچے کچلا گیا تھا، جبکہ ہو سکتا تھا کہ کسی روز محاذ جنگ میں وہی لڑکا اس کی زندگی بچانے کا سبب بنتا۔ دیکھیے، لوگ اپنے بارے میں سوچنے سے رک کر کسی دوسرے کے لیے سوچنا نہیں چاہتے۔ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر۔ میں نے اس ڈبیا کی طرف دیکھ کر سوچا، یہ آج کل کی تنظیموں اور کلیسیاؤں جیسی چیز ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا فلٹر ہے، ہر کسی کے پاس الگ قسم کا فلٹر ہے۔ ان کی اپنی مرضی ہے کہ کسی کو اندر آنے دیں اور کس کو نہ آنے دیں۔ وہ اپنی طرز کے فلٹر سے گزار کر کسی کو اندر آنے دیتے یا باہر جانے دیتے ہیں۔ وہ بہت سی دنیاوی باتوں کو اندر آنے دیتے ہیں تاکہ اپنی تنظیم میں شامل غیر ایمانداروں کو مطمئن کر سکیں۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو خواہ وہ جیسے بھی ہوں انہیں شامل کر لیا جائے گا، وہ خواہ جیسے بھی ہوں انہیں قبول کر لیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس شہرت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ اس طرح خدا کی کلیسیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے میری مراد کوئی تنظیم یا گروہ نہیں، بلکہ حقیقی اور اصلی خدا کی کلیسیا مراد ہے۔ آج کل کی تمباکو کمپنیوں کی طرح جو لوگ ان نام نہاد کلیسیوں اور تنظیموں میں آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی پسند ہے، اور یہ پسند دنیا کی مقبول چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر تنظیم کا اپنا فلٹر ہے جس سے وہ ان تمام حقیقی مسیحوں کو چھان پن کر باہر نکال دیتی ہے جو کلام کو سن کر آمین کہتے ہیں، اور تمام کٹے ہوئے بالوں والی، رنگے ہوئے چہروں والی ایزبلوں کو ملک بھر سے اکٹھا کر کے اپنے اندر لے آتی ہے، بشرطے کہ وہ عورتیں شہرت کی مالک ہوں۔ فلاں فلاں شخص ہمارے ہاں آتا ہے، فلاں فلمی ستارہ یا فلاں بڑی شخصیت ہمارے گرجا میں آتی ہے، ان کے پاس اس طرز کے فلٹر ہیں۔
ہماری تنظیم کا صدر فلاں فلاں ہے یا فلاں کرنل یا فلاں ہستی ہماری تنظیم میں شامل ہے۔ دیکھیے کہ وہ کس قسم کا فلٹر استعمال کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ فلٹر دنیاوی طرز کا ہے، اور یہ دنیاوی لوگ ہیں، وہ جانتی ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر تنظیمیں لوگوں کی طرف پوری کرنا چاہتی مرضی پوری کرنا چاہتی ہیں تو انہیں خاص قسم کا فلٹر رکھنا پڑے گا، اور لوگوں کے دنیاوی ذائقوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سی دنیاوی باتیں بھی رکھنا پڑیں گی۔ ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا فلٹر ایک تمباکو نوش کی پسند کا ذائقہ یعنی مذہبی دنیا کی پسند کا فلٹر، اور دنیاوی آدمی کی پسند کا ذائقہ وہ مذہبی بننا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مذہبی ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کے اندر روح ہے۔ جب ہم پہلے اس ملک میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ریڈ انڈین سورج وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ ہم افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں بھی گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ کسی نہ کسی چیز کی پرستش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انہیں کسی کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ بس بنی نوع انسان خواہ کیسا بھی گمراہ ہو، پھر بھی وہ جانتا ہے کہ کہیں کوئی ہستی موجود ہے، لیکن اس کے دل میں دنیاوی ذائقہ اتنا رچا بسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس صحیح فلٹر نہیں رکھ سکتا۔ وہ خود اپنے لیے کوئی فلٹر بنا لیتا ہے۔ ہر کوئی اپنی الگ طرز کا فلٹر بنا کر رکھتا ہے۔ ہر سگریٹ کمپنی جس طرح بھی ہو سکے اپنی چیزوں کی تعریف و توصیف کرتی ہے۔ مثلا اصلی فلٹر یہ ہے، یہ سب سے بہتر فلٹر ہے براہ راست، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں، یا وہ کہتے ہیں براہ راست ذائقہ لیجئے، اف خدا کی پناہ براہ راست، لیکن اس کے پچھلے سرے پر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہرگز سوچنے والا مرد یا عورت نہیں ہوتا، لیکن وہ محض اس لیے اس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں کو آرام سے دھوکہ دے سکیں۔ اب ہم اپنے زمانہ میں معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کی کیا پسند ہے، اور کوئی آدمی سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ وہ اپنے ذائقہ کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ کوئی عورت سگریٹ کس لیے پیتی ہے؟ اپنے ذائقہ کی تسکین کے لیے۔ مذہبی گروہ نما کلیسیا اندازہ کر لیتی ہے کہ لوگوں کو اندر لانے کے لیے انہیں کوئی خاص قسم کا فلٹر بنانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو ان کی پسند کا ذائقہ میسر آ سکے، لیکن اگر انہیں وہ ذائقہ محسوس نہ ہوا ہو جو انہیں پسند ہو تو وہ اس سگریٹ کو نہیں لینا چاہیں گے۔ اور اسی طرح اگر انہیں مذہب میں اپنی پسند کا ذائقہ نہیں ملے گا تو وہ مذہب کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ عورتیں جو چھوٹی نکریں پہنتی ہیں، بال کٹواتی ہیں، چہرے رنگتی ہیں، بے حیا لباس پہنتی ہیں، یہ ان کی خواہش، ان کی پسند ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اتوار کی صبح میں نے پہیے کے اندر پہیا کے متعلق پیغام دیا تھا، یا روح کے اندر جان کے متعلق، تو جان اور بدن کے درمیان موجود روح کس طرح روح القدس سے پوری طرح مسح ہو سکتی ہے۔ کیا آپ سب یہ بات سمجھ گئے تھے؟ اب اس تسلسل کو ان پیغامات کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے اس جہان کا خدا، آخری زمانہ کے جھوٹے مسیح، پہلا دائرہ انسانی حواس کا ہے، دوسرا دائرہ روح کے حواس یعنی آزاد مرضی، خواہش وغیرہ کا ہے، لیکن اس کے اندر جان ہوتی ہے۔ یہ جان پہلے سے مقرر شدہ تھی، بس وہ اس روح کو مسح کر سکتے ہیں تاکہ بیرونی بدن روح کے تابع ہو جائے، لیکن جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔ جو جان بے اعتقادی کے ساتھ خدا کے کلام کو رد کرے گی جس کا وہ خود حصہ ہے، وہ جان ہمیشہ کے لیے میں ابدی موت پر ایمان رکھتا ہوں، جیسے میں ابدی فردوس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں ابدی جہنم پر یقین نہیں رکھتا۔ ابدی جہنم جیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ابدی موت ہے جو دنیا کے بہت سے مذہبی لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ جو عورت اپنے کٹے ہوئے بالوں، رنگے ہوئے چہرے کے ساتھ خوش ہے، وہ زندہ ہوئے بھی مردہ ہیں، یہ بائبل کہتی ہے، سمجھے؟ دیکھیے، وہ مذہبی ہو سکتی ہے لیکن وہ نجات یافتہ نہیں ہے، وہ صرف ظاہری اعمال رکھتی ہے۔ شاید وہ کوائر میں گیت بھی گاتی ہو یا روح میں ناچتی بھی ہو، غیر زبانیں بھی بولتی ہو اور روح کی تمام گواہیاں رکھتی ہو، لیکن جو جان اس کے اندر ہے، جب تک وہ خدا کی بیٹی نہ بن جائے وہ کسی بھی طرح آگے نہیں جائے گی، خواہ وہ کچھ بھی کر لے۔ اسرائیلی بیرونی لحاظ سے پوری طرح روحانی تھے،
پوری طرح خدا کی بھلائی سے معمور تھے اور وہ خدا کی تعظیم بھی بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن اس سے کام نہ بنا۔ ان کی اندرونی چیز کلام کی ذات کو سمجھ نہ سکی۔ لیکن جب آپ خدا کے روح سے پیدا ہو گئے، آپ ہمیشہ ہی سے خدا کے فرزند تھے اور ہمیشہ خدا کے بیٹے ہوں گے۔ اس سے الگ ہونے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابدی چیز کا کبھی آغاز نہ ہوا تھا اور نہ اس کا کوئی اختتام ہوگا۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے عظیم بھیدوں کی سمجھ بخشی ہے، جیسا کہ پالوس افسیوں کے خط میں شوہروں اور بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ ایک بھید ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی کس طرح عزت کرنی چاہیے، اور میرے علم کے مطابق پوری بائبل میں یہ دوسرا مقام ہے جہاں تابع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں، اور پھر خاوند کو بھی اپنی بیوی کے سامنے ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ اسے خدا کا فرزند جان کر اس کے تابع رہے۔ لیکن اگر وہ ایسی زندگی نہ گزارتا ہو تو بیوی اس کے تابع نہ رہ سکے گی، کیونکہ وہ جانتی ہوگی کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی مرد اپنی بیوی کے سامنے اور اپنے گھرانے کے سامنے خدا کے خوف اور پاکیزگی میں زندگی گزارتا ہوگا تو اس کی بیوی، اس کے بچے خدا کے اس خادم کے تابع رہیں گے۔ اب عورتوں کو دیکھیے، وہ بال کٹوانا چاہتی ہیں، چھوٹی نکریں پہننا چاہتی ہیں، رنگ لگانا اور میک اپ استعمال کرنا چاہتی ہیں، چھوٹی بکنی جیسی چیزیں پہننا چاہتی ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، اور پھر بھی گرجا گھر جانا چاہتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسا ان کی روح پر ہے مگر ان کی جان پر نہیں ہے، سمجھے؟ وہ مسیحی بھی رہنا چاہتی ہیں اور دنیاوی کاموں کو بھی کرنا چاہتی ہیں، اور ان کے پادری کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، آپ میری ممبر بن سکتی ہیں، آپ کا نام میری کلیسیا کے رجسٹر میں لکھا جائے گا، یہ سب ٹھیک ہے، اس وقت وہ اس دنیاوی عورت کو اس کی پسند کے مطابق اپنی تنظیم کا فلٹر دے رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے محبت کرتی ہے اور اس کے ذائقہ کو پسند کرتی ہے، پس وہ پادری اسے فلٹر دے دیتا ہے، لیکن وہ ایک سوچنے والی عورت ہونے سے بہت دور ہے۔ یہ ہے آپ کی حالت۔ یہیں سے مجھے یہ مضمون حاصل ہوتا ہے، وہ سوچنے والی عورت نہیں ہے۔ اگر وہ سوچنے والی ہوتی تو جان لیتی کہ آخری دن کلیسیا اس کی عدالت نہیں کرے گی۔ کلیسیا صرف اب اس کی رکنیت اور ان دائروں کی جن میں وہ زندگی گزار رہی ہے اور معاشرے سے وفاداری کی بنیاد پر اس کی عدالت کر رہی ہے۔ اب وہ اس کی عدالت ان چیزوں سے کر رہے ہیں، لیکن آخری دن اس کی عدالت خدا کرے گا، اس لیے وہ نہیں سوچ رہی۔ اسی طرح جو مرد سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نکوٹین نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی کم کر دی ہیں، اور عورت کی خواہش اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ انہی کاموں کو کرتی جائے گی جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ وہ ان کاموں کو کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس سے ایک دنیاوی عورت کے ذائقہ کی تسکین ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک دنیاوی کلیسیا کا فلٹر لے لیتی ہے اور ذہن پر کوئی بوجھ لیے بغیر بڑے اچھے طریقہ سے چلتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ پادری کہتا ہے سب ٹھیک ہے، ہم ان کاموں کے باعث عورتوں کو الزام نہیں دیتے، یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے فلٹر کا اثر ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ علم الہیات کے فلٹر میں سے گزرے اور انہیں علم الہیات کا ذائقہ حاصل ہوا، اور انہوں نے علم الہیات کے ذائقہ کو قبول کر لیا، لیکن وہ خدا کے فلٹر سے یقیناً نہیں گزرے۔ اب اگر علم الہیات کی سوچ رکھنے والے کے لیے علم الہیات کا فلٹر موجود ہے، کلیسیائی سوچ رکھنے والے کے لیے کلیسیائی فلٹر ہے، سگریٹ کی سوچ رکھنے والے کے لیے سگریٹ کا فلٹر موجود ہے، تو پھر حقیقی سوچ رکھنے والے شخص کے لیے ایک حقیقی فلٹر ہوگا۔ خدا کا بھی ایک فلٹر ہے اور وہ اس کا کلام۔ یہ ناپاکی دور کرتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کی ناپاکی دور کرنے والا فلٹر پانی ہے۔ یہ ایک فہیم اور پاک شخص کی پسند کا ذائقہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دنیا کے فلٹر سے گزرے گا تو اس کے اندر دنیا کا ذائقہ آ جائے گا، اور تمباکو کمپنیوں کی طرح وہ لوگوں کو اپنے فلٹر سے گزار کر اپنی کلیسیا میں ممبروں کی تعداد بہت بڑھائے گا۔ وہ کہتے ہیں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ تعداد میں گرجا گھر جاتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی سچ ہو سکتا ہے، جب وہ اپنی پسند کا کوئی بھی کام کر سکتی ہے، یہ سچ ہے، وہ کسی بھی چیز کے ساتھ شامل ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کلیسیا کے فلٹر سے گزری ہے۔ اگر وہ خدا کے فلٹر سے گزرتی ہے تو اس نے مختلف بن کر باہر نکلتی ہے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا کے فلٹر سے گزرے اور کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ باہر آ جائے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ شاید اب یہ بات کچھ لوگوں کے لیے تلخ ہو، لیکن جب اس نے خدا کے فلٹر سے گزرنا شروع کیا اور وہاں لکھا تھا کہ عورتیں بال نہ کٹوائیں تو پھر کیا ہوا؟
اس کا قیام دوسری طرف ہے۔ اگر کلام کہتا ہے کہ یہ عورت کے لیے شرم کی بات ہے لیکن وہ بال کٹوانا چاہتی ہے، کلام کہتا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے، اور پھر کہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عورت کا بال کٹوانا شرم کی بات ہے، پھر کہتا ہے بس عورت اپنا سر ڈھانپ کر رکھے۔ خاتون آپ کو اپنا سر بالوں سے ڈھانکنا چاہیے، نہ کہ ہیٹ سے۔ اس کے بال پردہ کے لیے ہیں، یہ بائبل کا کہنا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کی نظیر ہے۔ عورت کے بالوں کا لمبا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کی نظیر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرد جو دنیا کی زبان میں سوچنے والا مرد کہلاتا ہے تمباکو پیتا اور اپنی پسند کا ذائقہ لیتا ہے، اسے اتنی سمجھ کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ تمباکو سے کوئلہ اپنے اندر لے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سگریٹ خریدنے کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ لیکن کلیسیا کا فلٹر رکنیت اور دیگر ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جب وہ لوگوں کو یہ رعایت دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور پھر بھی وہ کلیسیا کے رکن رہ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بہت سے ممبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج رات کلیسیاؤں میں جائیں اور ان لوگوں کو فلٹر کر کے الگ کریں جو کلام سے پیدا شدہ حقیقی مسیح ہیں تو کیا ہوگا؟ تب بہت سے واعظ خالی اور دیواروں سے ٹکرانے والے ہوں گے۔ یہ سچ ہے اس لیے کہ وہ فلٹر میں سے گزرے ہوں گے۔ اگر میرے دل میں کوئی خواہش ہو، اور مجھے امید ہے کہ مجھے ہر سننے والے شخص کے دل میں ایسی ہی بات ہے، تو خدا مجھے آپ کے فلٹر میں سے گزارے گا، جیسا کہ داؤد نے کہا، اے خدا مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، سمجھے میں خدا کا فلٹر چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے، کلیسیا کے پاس کیا ہے۔ میں ایک سمجھدار شخص بننا چاہتا ہوں، یہ سوچنے کے لیے کہ کسی دن عدالت کے دن میں کس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ غور کیجئے کہ تمباکو کمپنی زیادہ سگریٹ بیچنے کے لیے اس طرح کرتی ہے، اور کلیسیا زیادہ ممبر حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ چھوٹے بالوں والی اور چھوٹی نکر پہنے ہوئے ایک عورت خدا کے فلٹر میں پھنس جائے گی۔ وہ چھوٹے بالوں کے ساتھ اس سے نہیں گزر سکتی، اس لیے کہ بائبل کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ جب وہ ایسا کرتی ہے تو اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے، لیکن وہ کلیسیا سے بالکل درست گزر جاتی ہے، اور اسی طرح باقی تمام بھی ہیں۔ میں بعض اوقات کھڑا ہوتا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں شخصی طور پر کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن یہ کلیسیا کے اندر ایک گناہ ہے۔ آپ اس معاملہ میں میرے گواہ ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا مس فلاں فلاں ایسی یا ویسی ہے، یا مسٹر فلاں فلاں ایسا یا ویسا ہے، یا ریورنڈ فلاں فلاں ایسا یا ویسا ہے۔ نہیں جناب، میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ ہے، خواہ یہ میرے خاندان میں، مجھ میں یا کسی میں بھی ہو، یہ گناہ ہی ہے۔ میں انفرادی بات نہیں کر رہا، مجھے شخصی طور پر کسی کے خلاف نہیں بول رہا، میں گناہ کے خلاف بولتا ہوں، اور مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ مجھ میں ہے یا کسی اور میں۔ جب کوئی خدا کے فلٹر میں سے گزرنے لگے گا تو اس کا گناہ اسے وہیں روک لے گا۔ غور کیجئے، جو عورت چھوٹے بال رکھنا چاہتی ہے، چھوٹی نکلیں پہننا چاہتی ہے یا رنگ رون لگاتی ہے، وہ کسی کیک کی طرح ایک پینتیکاسل فلٹر سے بآسانی گزر سکتی ہے۔ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، سیدھے موت کے اندر، کیونکہ جو کوئی وہ کہتی تھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر تم دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کی محبت تم میں نہیں، اور اگر اس عورت کی جان ان چیزوں کا ذائقہ پسند کرتی ہے تو روح سے گزر کر وہ ایسی چیز اپنی جان کے اندر کھینچ لے جائے گی جو خدا سے نہیں اور خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ یہ چیز پسندیدہ ذائقہ کے راستہ سے گزر سکتی ہے۔ میں اس دلیل کے راستے سے گزر کر آگے بڑھ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میری کچھ پسند ہے، میرے کچھ احساسات ہیں، مجھے احساس ہے کہ یہ سب درست ہے۔ کوئی عورت اسی کیفیت سے سیدھی گزر کر اپنی جان تک جا پہنچی ہے۔ اگر اس کی جان اس قسم کی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے فلٹر سے نہیں گزر رہی۔ اگر اس کے بال کٹے ہوئے ہوں، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہو، چھوٹی نکر پہنی ہوئی ہو، پتلون وغیرہ پہن کر مردوں جیسی نظر آ رہی ہو، اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہو یا اس قسم کے کام کر رہی ہو، دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہو، تو وہ رک جائے گی، وہ اس میں سے نہیں گزر سکے گی۔ جی جناب، جہاں وہ آغاز ہی میں رک جائے گی۔ دیکھیے، کوئی مرد اس کے خوبصورت سرخ لبوں
رنگے ہوئے چہرے، چھوٹی نکر یا بکنی کو دیکھے گا، لیکن ایک حقیقی سوچ رکھنے والا مرد اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ لیکن ایک مرد جو کلیسیا کا رکن ہے اس کی طرف دیکھے گا اور اس کی تعریف کرے گا۔ لیکن مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ آنکھوں کو کیسی دکھائی دیتی ہے۔ ایک سوچنے والا آدمی اس طرف سے منہ پھیر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے فلٹر سے گزر چکا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھے گا تو اپنے دل میں زنا کرے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا وہ خوبصورت نہیں لگتی، لیکن اس کے لیے یہ ایسی نہیں۔ ایک سوچنے والے آدمی کی نگاہ میں وہ ایک غلیظ، گھٹیا، بدبخت ایزبل ہوگی۔ ایک خدا کے بیٹے کو اس کی طرف دیکھ کر شرم محسوس ہوگی، خواہ وہ اس کے اپنے خاندان سے ہو۔ یہ سچ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری بہن ہو اور اس طرح کا کام کرے؟ سمجھے وہ کسی اور فلٹر سے گزری تھی اور وہ کسی اور فلٹر سے گزرا تھا۔ وہ ہرگز نہیں سوچے گا کہ وہ خوبصورت لگتی تھی۔ ایک حقیقی مرد خدا کے لیے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح کے خون کے فلٹر بننے سے پہلے، جیسا کہ ہم چند منٹ بعد اسے زیر غور لائیں گے، خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور ان سے بیاہ کر لیا۔ خدا نے یہ کبھی معاف نہ کیا۔ دوسری بار اسرائیل کے سفر کے دوران بھی ایسا ہی ہوا اور خدا نے یہ ہرگز معاف نہ کیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں رات کے وقت عبادت کے بعد یہاں سے باہر نکلا تو گرجا گھر کے پیچھے مجھے ایک چھوٹا رکی کھڑا ملا۔ اس نے کہا آپ اس لیے یوں کہتے ہیں کیونکہ آپ بوڑھے ہیں؟ میرے خیال میں وہ عورتیں اچھی دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے کہا میں تصور کر سکتا ہوں۔ اس کے نقطہ نظر کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا تقریباً 30 سال۔ میں نے کہا میں جب آپ سے آدھی عمر کا تھا میں اس وقت بھی اسی طرح سوچتا تھا۔ یہ درست ہے، یہ اس وقت بھی گندگی ہی تھی۔ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر۔ اب غور کیجئے، اگر اس کا ذہن خدا کے فلٹر یعنی اس کے کلام سے گزرا ہوتا تو وہ اس عورت کی طرف نہ دیکھتا۔ وہ یہ نہ سوچتا کہ وہ خوبصورت ہے، بلکہ وہ سوچتا کہ یہ ایزبل ہے۔ وہ خیال کرتا کہ ان سرخ ہونٹوں کے پیچھے زہریلے دانت ہیں جو اسے ڈس لیں گے۔ بائبل کہتی ہے اس کے پھاٹک موت کے پھاٹک ہیں، جو ان سے داخل ہوتا ہے اس بیل کی مانند ہے جو ذبح ہونے کو جاتا ہے۔ یہ ہے ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر۔ آپ کیا خواہش رکھتے ہیں جب کوئی عورت اس طرح کا لباس پہنے بازار سے گزرتی ہے اور آپ مرد حضرات نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، تب آپ ایک سمجھدار آدمی کا فلٹر استعمال نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ جب آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ فلٹر کہتا ہے جب تو نے بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھا تو اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ سمجھدار مردوں، اس کی طرف سے نظریں پھیر لو، اس سے دور رہو۔ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ ایک ناگن کی طرح بل کھاتی، ناگن کی طرح کام کرتی اور ناگن ہی کی طرح ڈستی ہے۔ یہ سچ ہے، اس سے دور رہو۔ جی ہاں، سوچنے والے آدمی کا فلٹر خدا کا کلام ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے خدا کے کلام ہی سے آپ کی جان فلٹر ہو سکتی ہے، اور جب کوئی سوچ بچار کرنے والا آدمی خدا کے فلٹر سے گزرتا ہے تو اسے ایک پاک شخص کا ذائقہ مل جاتا ہے۔ یہ سچ ہے، جب آپ خدا کے فلٹر سے گزرتے ہیں تو آپ کی پسند مقدس انسان والی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک راست باز شخص کا ذائقہ دے دیتا ہے۔ نعرہ واقعہ بالکل درست ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی تشبیہ اسرائیل میں کیوں کر پوری ہوئی، کیونکہ یہ صرف اسرائیل کی جماعت اسی لیے بیان کرتے ہوئے اگر خادم حضرات میرے بیان سے اتفاق نہ کرتے ہوں تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف میری جماعت کے لیے ہے جو خدا نے مجھے اس لیے دی ہے کہ میں اسے کلام سناؤں۔ خروج کی کتاب ہے، 19واں باب ہے، غور کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے گھر جا کر جب آپ کے پاس وافر وقت ہو غور کیجئے کہ جب بنی اسرائیل سے گناہ ہوتا تو پہلے وہ ایک سرخ رنگ کی بچھیا لیتے جس کی گردن پر کبھی کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کبھی جوتی نہ گئی ہو، اور اس کا رنگ سرخ ہونا چاہیے تھا۔ سرخ رنگ کفارے کا رنگ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ سرخ رنگ میں سے سرخ رنگ کو دیکھیں تو وہ سفید نظر آتا ہے، سرخ میں سے سرخ کو دیکھیں تو وہ سفید نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سرخ خون میں سے خدا جب ہمارے کرمزی گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ برف کی مانند سفید نظر آتے ہیں۔ یہ سرخ میں سے سرخ کو دیکھنا ہے۔ بچھیا کو شام کے وقت اسرائیل کی پوری جماعت کے روبرو ذبح کیا جاتا تھا
اور اس کا خون 7 مرتبہ اس دروازے پر چھڑکا جاتا تھا جس سے اسرائیل کی ساری جماعت داخل ہوتی تھی۔ یہ 7 کلیسیائی زمانوں کی خون کے ذریعے آنے کی تشبیہ ہے، اور پھر اس بچیا کے جسم کو جلایا جاتا تھا۔ اسے پایوں، کھال، انتڑیوں اور گوبر سمیت جلایا جاتا تھا۔ لازم تھا کہ کوئی پاک شخص اس کی راکھ کو بٹورے اور خیمہ گاہ سے باہر کسی پاک جگہ میں رکھے۔ اس لیے اگر بنی اسرائیل اس تشبیہ کو سمجھ جاتے تو خدا کا یہ کلام بے اعتقادی کے گھنونے ہاتھوں کے استعمال میں نہ ہو سکتا۔ اسے کوئی پاک آدمی ہی اٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ پاک ہوگا تو پھر وہ خدا کے فلٹر سے گزرا ہوگا۔ اسے پاک آدمی اور پاک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور اسے پاک جگہ میں رکھنا ہوگا، کسی ایسی جگہ پر نہیں جہاں ایزبلیں اور رکی اور تمام قسم کی چیزیں حصہ لے رہی ہوں، جہاں وہ پاک عشاء لے رہے ہوں اور رقص کرنے اور پارٹیوں میں شامل ہونے کے لیے بھی جاتے ہوں۔ عورتیں بال بھی کٹواتی ہوں اور چھوٹی نکریں بھی پہنتی ہوں، اور ایسے لوگ خود کو مسیحی بھی کہتے ہوں۔ اسے پاک جگہ میں رکھنا ہوتا تھا اور اسے پاک ہاتھ ہی اٹھا سکتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل سے گناہ ہو جاتا اور وہ پہچان لیتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس سرخ بچیا کی راکھ کا پانی ان کے اوپر چھڑکا جاتا تھا، جو گناہوں کی ناپاکی دور کرنے والا پانی ہوتا تھا۔ غور سے سنیے، یہ بات یہاں آتی ہے جب بنی اسرائیل پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو پہلے اس ناپاکی دور کرنے کے پانی کے نیچے سے گزرتے تھے۔ راست بازی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام سے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں داخل ہوتے تھے جس کے دروازے پر بچیا کے خون کے ساتھ چنٹے دیے گئے ہوتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ان سے پہلے ان کے گناہوں کی خاطر مار کر پہلے وہاں داخل ہو چکا ہے۔ پہلے وہ کلام کے سننے سے پاک ہوتے تھے، یعنی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے، اور پھر وہ رفاقت میں داخل ہوتے تھے۔ خدا سے ملاقات کی جگہ کوئی اس ترتیب سے گزرنے کے بعد ہی پہنچ سکتا تھا۔ خدا اور کسی جگہ اس سے نہیں ملتا تھا، آدمی کو اس ترتیب میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ خدا اسرائیل سے ایک جگہ پر ملتا تھا، اور خدا آج آپ کے ساتھ بھی ایک ہی جگہ پر ملاقات کر سکتا ہے، اور وہ مقام ہے یسوع مسیح، اور یسوع کلام ہے، یعنی ناپاکی دور کرنے کا پانی۔ اس کا خون 7 کلیسیائی زمانوں کے لیے بہایا گیا تھا، اور پھر ہم روح القدس کے وسیلہ سے رفاقت میں آتے ہیں جو صرف کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ وہ کیسا عظیم ہے۔ اب ہم افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کے 5ویں باب کی 26 پر بھی غور کریں گے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر، یعنی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے غسل دے کر یہ کیا کرتا ہے؟ یوں خدا کا فلٹر اس کا کلام ہے۔ ناپاکی دور کرنے کا پانی، کلام کے ساتھ پانی سے غسل خدا کا فلٹر ہے۔ یوں آپ کلیسیا کے فلٹر سے گزر کر مسیح میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی تنظیم کے فلٹر یا کسی عقیدے کے فلٹر سے گزر کر نہیں آ سکتے۔ صرف ایک ہی فلٹر ہے جسے گزر کر آپ اس مقدس مقام پر آ سکتے ہیں، اور وہ ہے کلام کے ساتھ پانی سے غسل۔ خدا کا کلام ایک سوچ سمجھ رکھنے والے آدمی کے لیے فلٹر ہے۔ کلیسیا آپ کی یہ عدالت کرے گی کہ آپ اچھے ممبر ہیں یا نہیں۔ وہ آپ کی موت پر اچھا جنازہ کر دیں گے اور نیم مستول کا جھنڈا لہرا دیں گے، پھولوں کے بڑے ہار ڈال دیں گے اور اسی طرح کے کئی کام کریں گے، لیکن جب آپ کی جان خدا کے سامنے پیش ہوگی تو اس کے اندر ابدی زندگی کا موجود ہونا ضروری ہوگا، اور اگر یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو پھر یہ کلام کا حصہ ہوگی۔ اور جیسے میرا کلام میرے ہاتھ کا انکار نہیں کر سکتا، میرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کا انکار نہیں کر سکتا، میری اپنی آنکھیں میرے ہاتھ یا میرے پاؤں یا میرے کسی عضو کا انکار نہیں کر سکتی، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی آدمی خدا کے کلام کا حصہ ہے یا کوئی عورت، تو وہ بھی خدا کے کلام کے کسی حصہ کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے اے عورتوں، جب آپ خیال کرتی ہیں کہ آپ اپنے بال کٹوا سکتی ہیں اور پھر خدا کی حضوری میں بھی آ سکتی ہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ کیا آپ سمجھ گئی ہیں؟ آپ غلطی پر ہیں۔ آپ خدا کے فلٹر سے نہیں گزر سکتی، بلکہ آپ کلام کے پانی سے غسل حاصل کریں، اس کے بعد آپ رفاقت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ رفاقت میں شامل ہیں، لیکن آپ نہیں ہیں جب تک آپ کلام میں سے گزر کر نہ آئیں، اور خدا کے کلام کا ہر ایک لفظ، ہر ایک نقطہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ خدا کے کلام سے اسے اس فلٹر سے صاف کیے جانے کے عمل سے گزرنا ہوگا،
اور اس سے اسے ایک راست باز آدمی کی پسند کا ذائقہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی کا متلاشی ہوتا ہے، وہ ایسی چیز کا متلاشی ہوتا ہے جو اسے پاک و صاف کر دے۔ خدا کا کلام ایک فہیم شخص کا فلٹر ہے، اور یہ اسے ایک راست باز آدمی کی پسند کا ذائقہ عطا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ یہ فلٹر اس کے اندر سے بے اعتقادی کے تمام گناہ کو نکال دیتا ہے، اور اس فلٹر سے گزرنے کے بعد آپ کے اندر کوئی بے اعتقادی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ ایک سچے ایماندار کی پسند کا ذائقہ ہے۔ ایک سچا ایماندار ہر لحاظ سے درست ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہنا چاہتا میں ایک سماجی رتبہ رکھتا ہوں، میں شہر کی سب سے بڑی کلیسیا کا رکن ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کسی کونے میں موجود چھوٹی سی مشن ہے یا کہیں کسی ساحل پر ہے۔ ایک سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اسے خدا سے ملنا ہے، اور اس سے قطع نظر کہ کلیسیا کیا کہتی ہے یا کوئی اور کیا کہتا ہے، اسے خدا کی شرائط پر پورا اترنا ہے، اور خدا کی شرائط خدا کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں خدا کا کلام، یقیناً وہ سب یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، لیکن کیا آپ اس کے اندر سے فلٹر ہو کر گزریں گے؟ آپ ایک تراشیدہ بالوں والی عورت کو اس میں سے کیوں کر گزاریں گے؟ آپ یہ کس طرح کر سکیں گے؟ آپ کسی ایسے آدمی کو اس میں سے کس طرح گزاریں گے جو اس تعلیم کو پکڑے رکھنا چاہتا ہو؟ سمجھے، یہ سوچ سمجھ والے آدمی کی پسند کا ذائقہ نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھنے والا شخص کسی کام میں چھلانگ لگانے سے پہلے 2 مرتبہ سوچے گا۔ غور کیجیے، کلام خود اپنا انکار نہیں کر سکتا، اور پھر یہ خواہش ہے، یہ کس چیز کی خواہش ہے؟ پہلے مقام پر آپ کے اندر اس کی خواہش کس نے پیدا کی؟ اس لیے کہ آپ کی جان کے اندر ایک پہلے سے مقرر کیا ہوا بیج موجود تھا، جہاں شروع ہی سے ہمیشہ کی زندگی موجود تھی۔ وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی ضائع نہ ہوگا۔ ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا ذائقہ، جب ایک سوچ سمجھ کا مالک خدا کا کلام سنتا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ کسی غیر کے پیچھے نہ جائیں گی، اس لیے کہ ان کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، اور زندگی کی طرف کھنچی جاتی ہے۔ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور گناہ اتنا ریاکار ہوتا ہے کہ وہ اس وقت خود کو نجات یافتہ سمجھتا ہے جب وہ نجات یافتہ نہیں ہوتا۔ یہ ریاکاری کی بہت گہری قسم ہے۔ کلیسیائی ارکان کسی تنظیم کا فلٹر چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کر سکیں، اور پھر بھی مذہبی لوگوں کے گروہ میں شامل سمجھے جائیں۔ آپ انہیں کہتے سنیں گے، وہ بڑا مذہبی ہے۔ ایک دن میں افریقہ میں تھا، اور کچھ بچے ان جدید بار رقص گیتوں کا ذکر کر رہے تھے جو ایلوس پریسلے، پیٹ بون اور رکی نیلسن وغیرہ گاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بے دین گروہ ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی کہنے لگی، کیوں؟ وہ تو بڑا مذہبی ہے۔ میں نے کہا یہودا اسکریوتی بھی ایسا ہی تھا۔ یہودا نے تو چاندی کے صرف 30 سکے لیے تھے، لیکن ایلوس پریسلے نے تو کئی لاکھ ڈالر لیتا ہے۔ وہ دونوں ہی اپنا پیدائشی حق بیچتے ہیں، سمجھے؟ میں نے کہا وہ تو کچھ نہیں ہے، یہ قوم پر بڑا بھاری قرض ہے۔ یہ سگریٹ کے فلٹر جیسا ہی دھوکہ ہے، اور تنظیمیں ایسے ارکان کو اندر آنے دیتی ہیں۔ ان کے لیے تو ایسا قانون بننا چاہیے کہ یہ مذہبی گیت ہی نہ گا سکیں، ان کا یہ فعل قانون کی زد میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیز اب ریاکاری کا ڈھیر بن چکی ہے، اور اب ان کا قیام اسی مقام پر ہے۔ حقیقی فلٹر اس لیے کہ جان کہتی ہے اگر تم دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہو تو خدا کی محبت تم میں نہیں۔ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناچ رنگ خدا کی طرف سے ہے، ناچ رنگ دنیا کی طرف سے ہے۔ یہ تمام رقص اور تمام غلیظ چیزیں دنیا سے ہیں، یہ سب کچھ دنیا سے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کے کٹے ہوئے بال خدا سے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ خدا سے نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا کی گندگی۔ اور اگر آپ ایک نقطہ برابر بھی دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو خدا کی محبت آپ کے اندر نہیں۔ کیا آپ سمجھے اسے کون کھینچ رہا ہے؟ یہ اندر کی کوئی چیز ہے جو اسے کھینچ رہی ہے۔ آپ کی جان اس منبع کو روح میں سے اپنے اندر کھینچ رہی ہے، اور اگر ایک جان دنیا سے محبت رکھتی ہے تو وہ مردہ ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ باہر سے کتنا مسا رکھتی ہے اور باہر سے کتنی راست باز ہے، لیکن یہ اندر سے مردہ ہے، کیونکہ جو کوئی دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے خدا کی محبت اس میں نہیں، خواہ وہ جتنا بھی مذہبی ہو۔ اور حقیقی فلٹر ان تمام چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے، اور ایک حقیقی سچی جان کے اندر صرف خدا کی سچی یعنی کلام کو آنے، خدا کی
سچائی یعنی کلام کو اندر آنے دیتا ہے۔ وہ عیساؤ کی طرح باہر سے بالکل ٹھیک ہے، عیساؤ باہر سے مذہبی تھا، وہ باہر سے یعقوب کی نسبت بہتر مذہبی دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر سے وہ ظاہر طور پر مذہبی تھا، لیکن اس کی سوچ فلٹر شدہ نہیں تھی۔ وہ پیدائشی حق کے بارے میں درست طور پر نہیں سوچتا تھا۔ اس نے کہا تھا میں بھوک سے مر رہا ہوں، پیدائش کے حق سے میرے لیے کیا فرق پیدا ہوگا؟ اگر تو چاہے تو جو حق لے سکتا ہے۔ او میرے خدایا، آج کل لوگ کہتے ہیں میں گرجا گھر کو جاتا ہوں، میں ابھی آپ کی طرح ہی اچھا ہوں، میری تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، میری والدہ کا تعلق بھی اس سے تھا، میرے والد بھی اسی سے تعلق رکھتے تھے، اس میں یہ اور وہ اور فلاں بات ہے، میرا پادری بہت تعلیم یافتہ ہے، اس نے فلاں ڈگری لے رکھی ہے۔ یہ باتیں اسے خدا سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پطرس وہ کچھ کیسے بنتا جو کچھ وہ بن گیا تھا، کیونکہ اسے تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے سوچنے والے آدمی کا فلٹر لے لیا تھا۔ وہ میرے عزیزو غور کیجیے، عیساؤ کا خیال تھا کہ پیدائش کے حق کا وہ مطلب نہیں ہے جو خدا نے کہہ رکھا ہے، یعنی یہ موت اور زندگی کے درمیان فرق ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہوا نے اور جیسے یہودا نے تہذیب کے علم کے مذائقہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پیدائشی حق فروخت کر دیا، آج کی اصطلاحات میں یوں کہا جائے گا کہ اس نے سائنس کے تھوڑے سے ذائقہ کے لیے دنیاوی علم کی تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی بہتر کلیسیا لوگوں کے تھوڑے سے بہتر طبقہ کے لیے اپنا پیدائشی حق فروخت کر دیا۔ سمجھے، یہودا نے چاندی کے 30 سکوں کے عوض اپنا پیدائشی حق بیچ ڈالا اور چند زائد ڈالر حاصل کر لیے، یا پھر یہ کہ میری جماعت یہاں مجھے بہتر معاوضہ دے سکتی ہے اور میں یہیں تبلیغ کروں گا۔ سمجھے، اس لیے اگر میں مبلغ بنوں گا تو وہ کہتے ہیں بھائی برانم ہم جانتے ہیں کہ آپ کا پیغام میسج سچا ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا تو ہم منادی کہاں کریں گے؟ بھائیو، پوری دنیا ہمارے لوگ ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ کوئی بھائی میری پشت پناہی نہیں کرے گی، میں کسی بھائی کی پشت پناہی کا خواہاں نہیں، میں یسوع کو تلاش کر رہا ہوں کہ وہ میری پشت پناہی کرے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھڑا رہا اور اسی نے یہ کہا تھا۔ اور جب صحیح پیدائشی حق یعنی خون سے پیدائش کلام میں سے فلٹر ہو جاتی ہے اور تمام گناہ، تمام دنیا، کلیسیا، تنظیمیں اور فرقہ پرستی باہر رہ جاتی ہے، جب کوئی سمجھدار آدمی خدا کے اندازے سے سوچنے والے آدمی لے لیتا ہے تو تعلیم، تہذیب، کلیسیا، تنظیم، نظام، تمام قسم کا گناہ باہر رہ جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی خدا کے فلٹر سے گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ یہاں آپ کی زندگی گناہ میں گھل مل چکی تھی، اس لیے کہ آپ گناہ میں پیدا ہوئے، نافرمانی میں صورت پکڑی اور جھوٹ بولتے ہوئے دنیا میں آئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ بھائی مک کلی کہا کرتے تھے، میری بات توجہ سے سنیے، جب آپ اس دنیا میں آئے تو گناہ میں پیدا ہوئے، آپ اس سے کسی طور پر بھاگ نہیں سکتے۔ آپ گناہ میں پیدا ہوئے، نافرمانی میں صورت پکڑی اور جھوٹ بولتے ہوئے دنیا میں آئے۔ آپ کی اپنی روح کے اندر گناہ کی خواہش موجود تھی، اس لیے کہ آپ گناہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پاس کوئی موقع نہیں تھا، لیکن آپ کے اندر کہیں گہرائی میں کوئی چیز موجود تھی جس نے کھینچنے کا کام شروع کر دیا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بتا سکتی ہے کہ کوئی خدا موجود ہے، پھر آپ اس کا کلام پڑھتے، کلیسیا میں جاتے، اور جب آپ کو کچھ بہتر بات بتائی جاتی اور آپ ان کے نظریات کو قبول کر لیتے تو صورت میں آپ نے ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر استعمال نہ کیا ہوتا۔ لیکن جب آپ نے خدا کا فلٹر استعمال کیا جو کہ ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا فلٹر ہے، کیونکہ تمام دوسرے فلٹر ٹل جائیں گے لیکن میرا فلٹر ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور جب آپ نے خدا کا فلٹر لیا اور اپنی زندگی اور خواہشات کو اس میں سے گزارا، اور اگر آپ نے اپنی خواہشات کو خدا کے فلٹر میں سے جو ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر ہے گزار دیا تو روح القدس کے سوا اور کچھ باقی نہ رہ گیا۔ اب اگر آپ روح القدس کا ثبوت جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے، جب آپ کی جان خدا کے کلام کے ساتھ ہر لحاظ سے مطابقت قائم کر لیتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سوچنے والے
آدمی کے فلٹر سے یعنی خدا کے فلٹر سے گزر گئی ہے۔ غور کیجئے، کیا یہی خدا کا فلٹر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم کلام کے پانی سے دھلے ہیں، اور جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں ایک فلٹر دیا تو اس نے کہا تھا فلاں چیز اس میں سے نہ گزارنا، لیکن شیطان نے اس میں ایک سوراخ کر دیا اور کہا اتنے تھوڑے سے سوراخ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، صرف ایک قطرہ بھی نسل انسانی کے اندر موت داخل کرنے کے لیے کافی تھا، اور یہ اتنا کچھ ہی ہے۔ نکوٹین کا تھوڑا سا ذائقہ ہی انہیں موت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس میں روح القدس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، اور پھر اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر پہلے سے مقرر کیا ہوا بیج موجود تھا جس نے آپ کے اندر خدا کی بھوک پیدا کی۔ وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں، جو اس نے مجھے نجات دینے کے لیے دیے ہیں، وہ کلوری پر میرے ساتھ مر گئے، وہ میرے ساتھ جی اٹھے۔ وہ سب جو اس نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، وہ بدن کے اندر رکھے جائیں گے، پاؤں، بازو، ناک، منہ یا جو کچھ بھی وہ ہوں وہ وہاں رکھے جائیں گے، اور وہ اپنے وقت پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے فلٹر سے صاف ہونے کا حقیقی طریقہ۔ دنیا کا تمام گناہ اور دنیا سے محبت مردہ ہو جاتی ہے۔ جان صرف ایک ہی چیز کو کھینچتی ہے اور وہ یہی ہے، اسے کبھی فراموش نہ کیجیے۔ آپ سب لوگ جو باہر ٹیلی فون کے ذریعے سن رہے ہیں، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جب کوئی سوچنے والا آدمی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے کس کے سامنے جواب کے لیے کھڑے ہونا ہے اور خدا کا کلام کیا ہے، جب وہ یہ سوچنا شروع کر دے اور خود کو اس میں سے گزارے تو روح القدس کے سوا کوئی چیز اس کی طرف نہیں آ سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخم ہے، کلام کا بیج ہے جو ابتدا سے تھا، یعنی جو کچھ آپ ابتدا سے خدا میں تھے، آپ یہاں بیج کی زندگی کو اپنے اندر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ بیج خدا کے پیشگی علم کی بدولت پہلے ہی سے وہاں مقرر کیا گیا ہے، اور جب یہ کچھ کھینچے گا تو خدا کے کلام کے سوا اور کچھ نہ کھینچے گا، اور یہ پھر سوچنے والے آدمی کا ذائقہ ہوتا ہے، ایک راست باز آدمی کا اور اس مقدس آدمی کا جو بائبل کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اس مقام پر کون سی چیز آتی ہے؟ کلام جو دل کے اندر ہوتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب یہ کلام میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو کلام میں سے صرف ایک ہی چیز گزرے گی، اور وہ ہے روح القدس۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو کلام میں سے گزر سکتی ہے، یعنی روح القدس۔ سوچ بچار کرنے والے آدمی کا فلٹر اسے ایک مقدس آدمی کی پسند کا ذائقہ دے دیتا ہے۔ پھر اس کی پسند کا ذائقہ آسمانی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں اتارا ہوتا ہے، وہ اس کے ظہور کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اس کی جان ہر طرف سے کلام سے لپٹی ہوتی ہے، اور دنیا کی چیزیں اس کے لیے مردہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ مذہب کے لیے ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر، اب میں مذہب کو فلٹر سے گزارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جب ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر اسے ایک مقدس آدمی کا ذائقہ دے دیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہ بات ہے، جب ایک مقدس آدمی دیکھتا ہے کہ یسوع اس کے سامنے وہی کام کر رہا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، تو اس سے مقدس آدمی کے ذائقہ اور اس کی سوچ کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کلام ثابت اور منکشف ہو۔ وہ ہر عمر میں اس کا انتظار کرتا رہا ہے، کیونکہ مقدس آدمی کے اندر خدا کو دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ محض کلیسیا کے رکن بننے پر ہی قناعت کرتے ہیں، مگر یہ آدمی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کو عقیدوں کے جھرمٹ میں نہیں پاتا، وہ خدا کو بڑے بڑے پائپ والے باجوں میں، بڑے گرجا گھروں میں، اونچی صلیبوں میں یا اکڑے ہوئے عالموں میں نہیں پاتا جنہوں نے کالر لگا رکھے ہوں۔ وہ اسے علم الہیات کے ماہرین کے اندر بھی نہیں پاتا، وہ اسے اس کے کلام کے ثابت ہونے میں پاتا ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے کہ میرا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر ہے، ایک آدمی جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ خدا کا فلٹر کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ جس روز تو نے اس میں سکھایا تو مرا، خواہ کچھ بھی واقعہ ہو جائے، خدا کے کلام کو ترک نہ کریں۔ کلام کے پانی سے دھلے ہوں، اور ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر لیں، نہ کوئی تنظیم، نہ عقیدہ، نہ کلیسیا، نہ بڑا گرجا، بلکہ ایک سوچنے والا آدمی کا فلٹر، اس لیے کہ آپ کی عدالت کلام سے ہوگی۔ ایک سوچنے والا آدمی یہ سوچے گا، لیکن کوئی احمق یا دنیاوی ذائقے والا شخص اس کی متبادل کوئی بھی چیز لے لے گا۔ جب اصلی چیز موجود ہو تو پھر اس کا متبادل کیوں؟
سوچئے، 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے۔ ایک عورت جو غیر زبانیں بولتی ہے، جس کے بال کٹے ہوئے، ہونٹوں پر سرخی لگی ہو، اور کلیسیا پھر بھی کہے کہ یہ روح القدس کا نشان ہے، اور کوئی مبلغ جو کسی سیمنری سے آیا ہو اور تسلیسی بپتسمہ دیتا ہو، یا کلام کے معاملہ میں کسی عقیدے یا تنظیم کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہو، کیا یہ سوچنے والے آدمی کا فلٹر ہو سکتا ہے؟ بھائیو، اس لحاظ سے تو نہیں جس طرح میں اسے سمجھتا ہوں۔ وہ احمق شخص ہے جو اس میں سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں خدا کے کلام کو اپنی جان کے لیے فلٹر بنانے کے بجائے کسی عقیدے یا تنظیم کو اپنے اوپر ڈھیر کر رکھا ہو، اور پھر وہ سارا ہی گل سا جاتا ہے اور انسانی تعلیمات کو اپنے اندر داخل ہونے دیتا ہے، یہاں تک کہ ہو سکے تو برگزیدہ بھی دھوکہ کھا جائیں اور کلام کو نظر انداز کرتا رہے اور خود اپنی جان کے اندر اس چیز کو کھینچا جائے اگر وہاں کوئی کھینچنے والی چیز موجود ہو۔ لیکن اگر وہاں پہلے سے مقرر شدہ بیج نہیں ہوگا، اس بات کو کھو نہ دیں تو اس چیز کو نہیں کھینچا جا سکے گا، اس لیے کہ اسے اس کی خواہش ہی کھینچ سکے گی۔ اگر کوئی آدمی سگریٹ کا ذائقہ لینا چاہتا ہو اور اسے ایک چھڑی پکڑا دی جائے یا اس سے کہا جائے اپنی انگلی چوس لو، تو وہ اپنی انگلی چوس کر کہے گا یہ تو حماقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکوٹین کا ذائقہ لینا چاہتا ہے، پس وہ سوچنے والا آدمی نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر آپ کہیں میں اور کسی چیز کو چکھنا نہیں چاہتا، میں دنیا کو چکھنا چاہتا ہوں، میں تمباکو کا ذائقہ لینا چاہتا ہوں، مجھے کسی چیز کا ذائقہ نہیں مل رہا، اسے کپڑوں میں لگانے کی پین دیجیے اور اس کو چوسنے دیجیے، سمجھے؟ اسے اس کو چوسنے دیں، وہ کہے گا مجھے کسی چیز کا ذائقہ نہیں آ رہا۔ پھر آپ اسے کیوں چوس رہے ہیں؟ آپ نکوٹین کا ذائقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ کسی کلیسیا کے عقیدے کو چوس رہے ہیں اور عورتیں بال کٹوائے ہوئے، چہرے رنگے ہوئے، بے حیا لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں اور مرد ان کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہاں پر کیا چیز ہے؟ دنیا ابھی وہاں موجود ہے اور آپ ذائقہ حاصل کیے جاتے ہیں، آپ ایک ذائقہ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ میں فلاں کلیسیا میں جا سکتا ہوں، وہ اس چیز کا کبھی نام نہیں لیتے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہاں ایسے نکات نہیں اٹھائے جاتے، ہمارا مناد بڑے کھلے ذہن کا ہے، ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ آپ دنیا کا ذائقہ پسند کرتے ہیں اور اسی کو چوس رہے ہیں، یہ سچ ہے۔ لیکن ایک سوچنے والی عورت اس قسم کی باتوں کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ جانتی ہے کہ اسے مقدس بن کر رہنا ہے، اور واحد چیز جسے آپ خدا کے کلام میں سے کھینچ سکتے ہیں وہ روح ہے، مردوں میں سے زندہ کرنے والی قوت، تاکہ جو کلام آپ کے اندر ہے وہ خود کو زندہ کرے اور جس زمانہ میں آپ رہ رہے ہیں اس میں مسیح ظاہر کرے۔ ہلیلویہ۔ بھائیو، اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ سچ کیا ہے۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو میرا دماغ چل گیا ہوا ہے۔ یہ خود کلام ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، وہ پہلے سے مقرر شدہ ہے، وہی اس کو کھینچ رہا ہے۔ یہ دنیا کو باہر اگل دیتا ہے، یہ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن جب یہ یہاں کلام کے اندر ہوتا ہے تو اسے کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ کلام میں سے گزرتا ہے تو پھر یہاں روح القدس موجود ہوتا ہے جو کلام کو زندہ شکل میں لے آتا ہے۔ یوں ایک سوچنے والے مذہبی آدمی کا فلٹر کلام ہے، اور یہ اس کے مقدسوں والے ذائقوں کو جو اس کے دل میں موجود ہوتا ہے تسکین دیتا ہے۔ ایک سوچنے والے آدمی کی پسند کا ذائقہ، ایک مقدس کی پسند کا ذائقہ۔ او میرے عزیزوں، ہم کس چیز کے اندر ہیں؟ خدا کے فلٹر کو اپنی جان کے لیے استعمال کرنے کے بجائے وہ شیطان کو موقع دے رہا ہے کہ اسے کسی تنظیم یا فرقے سے فریب دے، جس طرح سگریٹ کمپنیاں سگریٹ نوشوں کو فریب دے رہی ہیں۔ ان کو صرف زیادہ ممبر حاصل کرنے سے دلچسپی ہے۔ میں چند منٹ بعد اس کے ساتھ پیغام کو ختم کر دوں گا۔ لودیکیا کی اندھی کلیسیا، ہم کتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اندھی لودیکیا اس زمانہ کے اندھے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے، جھوٹے عمل سے، جھوٹے عقائد کے تحت، جھوٹے اصولوں کے تحت، جھوٹی تنظیم بندیوں کے تحت، جھوٹے عقیدوں کی کتابوں کے تحت اندھی لودیکیا اندھوں کی رہنمائی کر رہی ہے، اور یہ سب گڑھے میں گریں گے۔ اے مبلغ، آج رات اپنا فلٹر تبدیل کر لو، تنظیمی رسموں اور عقیدوں کی نکوٹین اپنے اندر مت کھینچو، کیونکہ یسوع نے کہا تھا جو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرے یا ایک بھی لفظ نکال ڈالے۔ جب آپ اپنی جماعتوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے اور مردوں کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے، اور یہ کام اور وہ کام جائز ہے، جب تک وہ فلاں کام کے ساتھ درست طور پر کھڑے رہیں اور ان عقائد کو پورا کرتے رہیں، تو کیا آپ کو خود
پر شرمندگی نہیں ہوتی؟ یسوع نے کہا تھا اے اندھے فریسیوں، جیسے یسوع پکار اٹھا تھا اے اندھے فریسیوں، روح القدس خود میرے دل کے اندر سے پکار کر آج رات کہہ رہا ہے اندھی لودیکیا، کتنی ہی بار خدا نے تجھ میں بیداری بھیجی، لیکن اب تیرا وقت آ گیا ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو نے ان لوگوں کو کس قدر ٹھٹھوں میں اڑایا ہے جنہیں خدا نے تیری طرف بھیجا، لیکن اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ، خدا نے کتنی ہی بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، تجھے چھپا لے، لیکن تو نے نہ چاہا۔ اب یہ آواز مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک اور شمال سے جنوب تک جا رہی ہے۔ خدا نے کتنی ہی بار چاہا لیکن تم نے نہ چاہا۔ اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ قومیں ٹوٹ رہی ہیں، دنیا گرتی جا رہی ہے۔ 1500 میل لمبا اور 400 میل چوڑا زمین کا ایک حصہ کسی دن غالباً 40 میل کی گہرائی میں ڈوب جائے گا، اور سمندر کی لہریں ٹھیک کنٹکی تک پہنچ جائیں گی، اور جب ایسا ہوگا تو دنیا اس زور سے ہلے گی کہ زمین پر بنی ہوئی ہر چیز ہل جائے گی۔ اے خدا مجھے قدیم چٹان کے اندر چھپا لے، اے خدا میرے اوپر پھونک، اے زندہ خدا کے روح مجھ پر پھونک، مجھے خدا کا فلٹر لینے دے کہ میں اس کے نیچے زندگی گزاروں۔ مجھے ہر روز اپنی جان میں روح القدس کی تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھرنے دے، تاکہ اے خدا میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ مجھے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لینے دے، تاکہ میں اس سے دائیں یا بائیں نہ مڑوں، بلکہ عمر بھر اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ آسمانی باپ اپنے روح القدس کو مجھ پر بھیج، تاکہ وہ کلام کو میرے لیے زندہ کر دے، اور میں یسوع مسیح کو ان کے سامنے پیش کر سکوں جو اس بات کے متلاشی ہیں۔ یہ میری دعا ہے۔ عزیزو، دیکھیے کہ وہ آج کل کلیسیاؤں کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو تنظیمی فلٹروں سے گزار کر اقتصادی کونسل میں کھینچ لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس سے اپنے دل کی خواہش یعنی تنظیم بندی حاصل ہوتی ہے۔ تنظیم ان کی پسند کا ذائقہ ہے۔ وہ یہی کریں گے۔ ہر بار جب خدا نے ان کے درمیان بیداری بھیجی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تنظیم بنا لی۔ کیا یہ سچ ہے؟ یوں انہیں اپنی مرضی کا فلٹر حاصل ہو گیا، کیونکہ انہیں ایک عظیم ذائقہ مل گیا تھا، اور اب خدا انہیں ان کی خواہش کا ذائقہ مہیا کر رہا ہے۔ وہ انہیں اقتصادی کونسل کے اندر کھینچ رہے ہیں، اور پھر انہیں تنظیمی ذائقہ مل جاتا ہے، وہ اسے لے کر آتے ہیں۔ یہ لودیکیا کی کلیسیا کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ان کے فریب میں نہ آئیے۔ اے پینتیکاسلو، آپ جو لودیکیا میں داخل ہوئے ہیں، آپ جو لودیکیا کا حصہ ہیں، کلیسیا جو میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ اور پریسبیٹیرین کے ذریعے مر گئی تھی، یہ اسی کی روایتی شکل ہے۔ اور اے پینتیکاسلو، آپ نے جو ایک بار تھوڑی دیر کے لیے آمین کہا تھا، اور اب پلیٹ فارم پر بہت سی موسیقی جمع کرتے ہو، اور اسی جگہ کٹے ہوئے بالوں والی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، اور پھر بھی آپ الہی شفا پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی ہی بار خدا نے آپ کو قبول کیا، لیکن آپ نے ہر بار کوئی اور فلٹر یعنی تنظیمی فلٹر دے لیا۔ خدا نے کتنی ہی بار آپ کو لیا تھا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ تھا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے 24ویں باب کی 24ویں آیت میں یسوع نے کہا تھا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حقیقی چیز کے کتنے قریب ہیں، بالکل ہوا کی طرح جس نے چند باتیں چھوڑ دی تھیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ آپ منظم ہو چکے ہیں اور اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ آپ کو ساری باتوں کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک حکم توڑتا ہے وہ سارے احکام کا مجرم ہے۔ اے پینتیکاسلو، اپنی سوچ کو خدا کے فلٹر سے گزارو، نہ کہ اپنے تنظیمی خوابوں میں سے، اور آپ روح القدس کا صحیح بپتسمہ پا کر ایک مقدس آدمی کے ذائقہ کے ساتھ باہر آئیں گے۔ کیا آپ ایک ایسے آدمی کا تصور کر سکتے ہیں جس کی بیوی بال کٹواتی ہو، چھوٹی نکریں پہنتی ہو، اور پھر بھی وہ کہے کہ اس کا گزر سوچنے والے آدمی کے فلٹر سے ہو چکا ہے؟ کیا آپ ایسے آدمی کا تصور کر سکتے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہا ہو؟ کیا آپ ایسے مناد کا تصور کر سکتے ہیں جو اس لیے پلپٹ پر کھڑا ہوتا ہو کہ اس کی جماعت اسے بڑا اچھا معاوضہ دیتی اور اس کو تھپکی دے کر ڈاکٹر، برادر یا ریورنڈ کہتی ہو، اور اسے باہر ایسے مقامات پر بھی لے جاتے ہوں جہاں ہر قسم کی پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں، ساحلوں پر مرد و عورت نہاتے ہوں اور وہاں بہت کچھ ہوتا ہو؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سوچنے والے آدمی کے فلٹر سے گزر چکا ہے؟ اور پھر وہ عورتیں جو پلیٹ فارم پر آتی ہیں جبکہ ان کی قمیضیں
घुटनों से ऊंची और नहायत तंग होती हैं, जिससे इनकी तमाम जिस्मानी हरकत और सकनात दिखाई देती हैं, और उनके अंदरूनी कपड़े उनके लिबास से झलक रहे होते हैं, हत्ता कि वो छोटी निकरें, बकनी या कुछ और ऐसी चीज़ पहने हुए भी हो सकती हैं। ए पेंतिकासलो, अंधे लोदीके मना दो, खुदा कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करेगा? ये मैं नहीं जानता, शायद खुदा तुम्हारी अंधी आंखों पर रहम करे। आज रात वो आपकी आंखें खोलना चाहता है ताकि आप देख सकें, जैसा कि आज सुबह मैं कह रहा था कि हम देखने के दौर में हैं, सबसे बुलंदी पर। इससे ऊपर कोई मकाम नहीं है कि आप मज़ीद ऊपर निकल सकें। नाक से आप सूंघ सकते हैं, होंठों से बोल सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं और पकड़ सकते हैं, इसी तरह आपके पाँव वगैरह हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से ऊपर नहीं जा सकते। मलाकी 4 बाब का वक़्त आ चुका है, ये सच है, शाम के वक़्त की रोशनी मौजूद है। जी जनाब, ए मेरे भाई, इसमें से गुज़रो और आप रूह कुद्दस के साथ एक मुक़द्दस आदमी का ज़ायक़ा हासिल करके बाहर आएंगे। ए ख़वातीन, बाहर बाज़ार में मर्दों के सामने जाने से पहले अपने लिबास की जदीद सोच को खुदा के फ़िल्टर में से गुजारो। ए नौजवान औरतों और उम्र रसीदा औरतों, बाहर बाज़ार में जाने से पहले, नौजवान औरतों और उम्र रसीदा औरतों, बाहर बाज़ार में जाने से पहले अपने तंग लिबास पर ध्यान किया करो, जिससे आपका जिस्म नुमायाँ हो रहा होता है। मैं आप पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपका भाई हूँ, मैं ज़िंदा और मुर्दों के दरमियान खड़ा हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाहर निकलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बदन पाक है, खुदा ने आपको पाक बदन अता कर रखा है, इसलिए इस तरह का लिबास पहनकर बाहर निकलने से पहले अपने जहन को एक सोच समझ वाली औरत के फ़िल्टर में से गुजारें, और याद रखिए कि जब कोई बुरी निगाह से आपकी तरफ देखता है तो आप इसके साथ ज़नाकारी का जुर्म कर चुकी होती हैं। बहन, ये याद रखिए। और ए भाई, जब आप दूसरी बार किसी औरत की तरफ देखने लगते हैं तो अपने जहन को एक सोच समझ वाले मर्द के फ़िल्टर से गुजारा करें। अगर आप दुरुस्त काम करेंगे तो एक मुक़द्दस आदमी की पसंद का ज़ायक़ा लेकर फ़िल्टर से बाहर निकलेंगे। गौर कीजिए, अगर आप एक सोचने वाली औरत के फ़िल्टर से अपने ज़हन को गुजारेंगी तो आप एक मुक़द्दस औरत के लिबास में बाहर निकलेंगे, यही सच है। और ए भाई, आप एक मुक़द्दस आदमी की नज़र लेकर बाहर निकलेंगे। अब ये सिर्फ़ एक बात है, आप जो काम भी करें उसे खुदा के कलाम के फ़िल्टर में से गुजारें, उस पर गौर करें कि ये दुरुस्त है या गलत। आप एक मुक़द्दस औरत के लिबास में लंबे बालों के साथ शाइस्ता लिबास पहने, खामोश तिबा हलीम रूह के साथ, ना कि नकचड़ी और झगड़ालू और हर वक्त लड़ने को तैयार। खुदा का कलाम कहता है कि खामोश तबा हलीम रूह खुदा का बेशकीमत ख़जाना है। जो मुल्क के दूर और नज़दीक में सुन रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब हम पैगाम को चंद मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। अब आज रात हम अपनी ख्वाहिश को परखें और फिर आप देख सकेंगे कि आप किस किस्म के फ़िल्टर से गुज़रते हैं। हम में से एक और मुल्क भर में जितने लोग सुन रहे हैं, आइए इनको परखें, अपनी ख्वाहिशात को परखें कि आप ज़िंदगी में दर हकीकत क्या चाहते हैं। परखिए कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। परखिए कि आप यहाँ पर किस लिए आते हैं। परखिए कि आप गिरजाघर किस लिए जाते हैं। कौन सी चीज़ आपको गिरजाघर जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गिरजाघर जाने तक ही ना रहें, महज इससे आपकी निजात नहीं। समझे, चंद मिनट में ख़ुद को परखिए, ख़ुद से कहिए, क्या मेरी ख्वाहिश, मैं किस किस्म के फ़िल्टर से गुज़रता हूँ। और अगर आप खुदा के कलाम के पैमाने पर पूरे ना उतरें और आपकी जान इस पैमाने पर पूरी ना उतरती हो तो फिर कोई ख़राबी मौजूद है, क्योंकि उससे नज़र आ जाता है कि आपकी पसंद का ज़ायक़ा क्या है और आपके अंदर किस किस्म की ज़िंदगी है। अगर ये पाक, बातमीज़ और काबिल एहतराम है तो ये खुदा के फ़िल्टर से गुज़री होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर आप किसी और किस्म के फ़िल्टर से गुज़रे हैं और उसी का ज़ायक़ा हासिल किया है। ये ऐन सच है। अगर आपका ज़ायक़ा खुदा का कलाम और खुदा की मर्ज़ी है तो फिर आपको मालूम होगा कि आपके अंदर क्या है, कौन सी चीज़ ज़ायक़े को खींच रही है। इससे नज़र आता है कि आप कलाम का एक हिस्सा हैं। जो कलाम आपके अंदर है वो कलाम में से गुज़र कर आया है। ये किस में से खींची जा रही है? ये खुदा के कलाम में से गुज़र रही है, इसलिए कि आप इस ज़माना में मसीह के बदन का एक हिस्सा हैं। अगर आपके अंदर वो कलाम है तो ये सिर्फ़ कलाम ही
میں سے گزر سکتا ہے، اس روح میں سے جو آپ کے اندر موجود کلام کو زندہ کر دیتی ہے۔ کلام اکیلا زندہ نہیں رہے گا، یہی وجہ ہے کہ یسوع نے کہا جن جن کو باپ نے مجھے دیا ہے میرے پاس آ جائیں گے، اور اگر میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ سمجھے، مسیح کے بدن کا حصہ جو دنیا میں موجود ہے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے اور اس کے دل میں ڈالا گیا تھا۔ ہر وہ شخص جو حقیقی مسیحی ہے، جو آج نئی پیدائش حاصل کرے، جب وہ چھوٹا سا لڑکا یا لڑکی تھا تو جانتا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود تھی جو خدا کے لیے بھوک رکھتی تھی، اور انہوں نے کلیسیاؤں میں شامل ہونے کی کوشش کی لیکن اس سے تسلی نہ ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کلام تھا۔ آپ ایک فلٹر کے متلاشی تھے اور ایک دن یہ آپ کے سامنے چمک اٹھا۔ آپ نے مسیح کو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں دیکھ لیا۔ اس سے آپ کے ذائقے کی تسکین ہو گئی۔ سمجھے، اس لیے جو زندگی آپ کے اندر ہے وہ کھنچ رہی ہے، یہ آپ کی خواہش کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ آپ اس یا اس یا کسی اور چیز میں سے نہیں گزر سکتے۔ آپ کو درست قسم کا فلٹر حاصل کرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ سوچنے سمجھنے والے آدمی ہیں۔ سمجھے، اگر آپ سوچنے والے شخص ہیں تو آپ پہلے سے مقرر کیے ہوئے ہیں اور بنائے عالم سے پیشتر فلٹر میں سے گزرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی تنظیمی خادم اس کو سنے تو مجھے امید ہے کہ وہ سوچنے والے آدمی کا فلٹر لے لے گا اور پھر وہ اس تنظیمی چیز کو پھینک دے گا جو یقیناً فنا ہونے والی چیز ہے، اس لیے کہ وہ انسان کا کلام ہے، اور وہ خدا کے فلٹر شدہ کلام کو لے لے گا جو نہ کبھی ناکام ہوگا نہ کبھی ٹلے گا، اور یہ ایک مقدس آدمی کی پسند کے ذائقہ کے مطابق ہوگا، جیسے یعقوب نے تمام دنیا کو تمام تنظیموں کے اندر پائی جانے والی ساری بھوک کو اور ساری شہرت کو جو دنیا میں پائی جاتی ہے قربان کر دیا۔ جہاں آپ بشپ، کارڈینل، ریاستی پریسبیٹر یا کسی بڑے گرجے کا پادری بن سکتے ہیں، آپ ایسی ہر چیز کو قربان کر دیں گے جو اور عیساؤں کی طرح دنیا کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ یعقوب کی طرح آپ ہر ایک چیز کو چھوڑ کر پیدائش کا حق حاصل کرنے کی خواہش کریں گے۔ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر حاصل کرنے کی کوشش، اس لیے کہ اس سے آپ کو ایک مقدس آدمی کا ذائقہ حاصل ہو جائے گا اور اس کی تسکین ہو جائے گی، اس کو تسکین حاصل ہو جائے گی اور یہ خدا کی پاک بھلائی کے ابدی ذائقہ کے ساتھ مقدس ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، شیطان نے پہلے ہوا کی سوچ کے اندر ایک سوراخ پیدا کیا جہاں سے اس کی عقل اور علم کا ذائقہ گزر سکتا تھا۔ اب غور کیجئے، کیونکہ میں پیغام ختم کرنے کو شیطان نے سب سے پہلے اس کی سوچ میں سوراخ پیدا کیا، کیونکہ وہ پہلے خدا کے کلام کے علاوہ کچھ اور نہ کھینچ سکتی تھی۔ یہ خدا کے کلام کے ذریعے آنے والی روح تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی جب تک اس میں سے سانس لیتے رہو گے تم کبھی نہ مرو گے، لیکن اس سے باہر ایک سانس لینے سے تم مر جاؤ گے۔ سمجھے، اور شیطان نے کہا تم کچھ نہیں جانتے ہو، ذرا اس کا ذائقہ لے کر دیکھو اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ دیکھو، خدا برے اور بھلے کی تمیز جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے، اور اگر تم نے اس کا تھوڑا سا مزہ لے لیا اور ہوا نے اسے وہ چھوٹا سا سوراخ اپنی سوچ کے اندر بنانے دیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس طرح کیوں کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اس کی بجائے آپ عورتوں کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ وہ روح کی نعمتیں کیوں کر حاصل کر سکتی ہیں، اور میں جواب دیتا ہوں اگر ان کو الف بے نہ آتی ہو تو میں ان کو الجبرا کیسے سکھا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ چھوٹا سا سوراخ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے اس کے ذہن میں دنیاوی عقل ڈال دی اور اس سے پورے خاندان کے اندر موت آ گئی جنہوں نے عقل کے ذائقہ کی خواہش کی تھی۔ اب اس فلٹر کو دیکھیے، اور یقیناً یہ اس کی پسند کے ذائقہ کو پیش کرتا تھا۔ وہ دنیا کے ذائقے کو پسند کرتی تھی اور اسے وہی مل گیا۔ آج بھی یہی کچھ ہے، وہ دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرتی ہیں، دینداری کی وجہ بھی رکھتی ہیں لیکن اس کی قدرت کا انکار کرتی ہیں۔ سمجھے، شیطان انہیں غیر زبانیں بولنے دے گا، انہیں بلند آواز سے للکارنے دے گا، انہیں الہی شفا کی عبادات کرانے دے گا، وہ انہیں اس طرح کے تمام کام کرنے دے گا۔ یسوع نے کہا تھا اس روز بتیرے مجھ سے آ کر کہیں گے خداوند کیا میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، کیا میں نے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ لیکن وہ ان سے کہے گا اے بدکردارو، میں تمہیں نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو۔ جب کلام آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس وقت بھی آپ نے دنیا ہی کے فلٹر کو پسند کیا تھا، جس سے نظر آتا ہے کہ آپ کے دل میں کون سا ذائقہ تھا۔ کبوتر مردہ جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ ان سے نہیں کھایا جا سکتا، ان کے پتے میں صفرا نہیں ہوتا، لیکن ایک کوا کبوتر کی طرح بیج بھی کھا سکتا ہے اور کوے کی طرح مردہ جانور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ ریاکار ہے۔ لیکن کبوتر دوسرے پرندوں کی طرح نہیں بنایا گیا، اسی لیے خدا نے آسمان سے اترتے ہوئے کبوتر کی مانند خود کو
پیش کیا۔ سمجھے یہ کسی لاش کی بدبو کے پاس کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ گدھ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کبوتر کے بدن میں صفرا نہیں ہوتا، وہ اسے ہضم نہیں کر سکتا، اگر وہ اسے کھا لے تو مر جائے گا۔ اور ایک کبوتر کو کبھی نہانا نہیں پڑتا، کبوتر کے بدن سے تیل نکلتا ہے جو اسے صاف رکھتا ہے۔ کبوتر کے اندر زندگی موجود ہے، وہ تیل پیدا کرتی ہے اور پروں کو صاف رکھتی ہے۔ یہی حال مسیحیوں کا ہے، ان کے اندر زندگی ہوتی ہے جو انہیں صاف رکھتی ہے، یہ فلٹر سے صاف شدہ ہوتی ہے۔ اب ذرا فلٹر پر غور کیجئے اور یقیناً آپ اس ذائقہ کو دیکھ سکیں گے جس کے لیے وہ آج کل تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس جدید کلیسیا کو دیکھیے، ان کے فلٹر کو دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ انہوں نے کیا اختیار کیا ہے، وہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ مصر لودیکیا سے جو خدا کی عدالت کا سامنا کرنے جا رہی ہے، یہ سچ ہے۔ کلیسیا کی محبت آج کل لودیکیا کے لیے ہے، یعنی بڑی تنظیم ہو، بڑا انتظام ہو، مقبولیت بڑی ہو، لوگوں کا لباس بہت عمدہ ہو، بہت مہذب ہو، عقل و دانے سے معمور، شیطان سے معمور، اور اس فریب میں ہوں کہ خود کو مسیح کی کلیسیا سمجھتے ہوں۔ ان کے لیے صرف ایک ہی لفظ مخالف مسیح استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ مسیح نے سکھایا تھا وہ عملی طور پر ہر بات کے برعکس ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود کو اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ آج رات یہاں موجود ہیں یا ملک کے ان حصوں میں ہیں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، آپ کی خواہش بائبل کے ذائقہ کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ تنظیمی ذائقہ کے مطابق، اس لیے کہ آپ کی عدالت اسی بائبل سے ہوگی، اسی کلام سے، جس میں سے اپنی جان کو فلٹر کرنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور ایک لفظ کو رد کرنے سے اور اپنی جان کو اس لفظ سے گزارنے سے انکار کرنے پر آپ گرا دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے زندہ اور سانس نہیں لیتا رہے گا، بلکہ ہر لفظ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ پہلے سے آپ کے اندر مقرر کیا گیا ہوگا، اور جب خداوند آپ کے اوپر پھونکے گا تو اس کا روح اس کلام کو زندہ کر کے ایک حقیقت بنا دے گا، اور آپ دیکھ لیں گے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک زندہ ہے۔ دنیا کی تنظیم اور اس کی مذہبی ڈبیا کو چھوڑ دیجئے، اسے اسی طرح پھینک دیں جیسے جنگل میں وہ سگریٹ کی ڈبیا پڑی تھی، اسے گلنے سڑنے دیں، یہ غلط فلٹر ہے، اور کلام کو لے لیں جو کہ مسیح ہے، جو عطا کرتا ہے، جو آگے آتا ہے اور ابدی زندگی کا ذائقہ ہر اس شخص کو دیتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے مقرر شدہ ہیں تو آپ کلام کو سمجھیں گے، اسے آپ سے پوشیدہ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے سامنے بالکل واضح ہے، میں اسے دیکھوں گا۔ یہی بات ہے، میں اس کا متلاشی تھا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ کلام ہے اور لفظ با لفظ زندہ نظر آ رہا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کا ذائقہ جو آپ چاہتے ہیں مل جاتا ہے۔ اور جب آپ اس میں سے سانس لیتے ہیں، خدا کے اس فلٹر میں سے کیا چیز آ سکتی ہے؟ فقط خدا کا روح، نہ دنیا، نہ کوئی بے اعتقادی، یہ ہے خدا کا فلٹر۔ جب اس میں سے سانس لیتے ہیں تو روح القدس کے سوا اس میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی۔ اب یہ ہے روح القدس کی موجودگی کا ثبوت۔ سمجھے، ایک مقدس آدمی یا عورت کے ذائقے کے ساتھ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور چونکہ کلام ان کے لیے زندہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک سوچنے والے آدمی کا فلٹر اور ایک مقدس آدمی کا ذائقہ دنیا کو اس طرح نہ لیں جیسے سگریٹ کمپنیاں فریب کے ساتھ لیتی ہیں، بلکہ ایک حقیقی سوچنے والے آدمی کا فلٹر لیں، اس ہوا کو فلٹر سے گزاریں جس سے آپ سانس لیتے ہیں، اس خوراک کو فلٹر سے گزاریں جسے آپ کھاتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی حاصل کریں اسے خدا کے کلام میں سے گزاریں، اور آپ کے پاس ایک مقدس آدمی کا ذائقہ ہوگا، کیونکہ یہ یسوع ہی کو ظاہر کرے گا، اس لیے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ آیا ہم ہیں یا نہیں ہیں، میرا ایمان ہے کہ ہم ہیں، لیکن اگر ہم نہیں ہیں تو دنیا میں آج کوئی شخص تو ہوگا جو مسیح کے بدن کا حصہ ہے، اور وہ خدا کے کلام کے ساتھ زندہ رہے گا۔ ہر اس لفظ سے جو اس زمانہ کے لیے جس میں ہم رہ رہے ہیں خدا کے منہ سے نکلتا ہے، اور میں نہیں دیکھ سکتا کہ تنظیم کہاں ہے، جبکہ بائبل نے صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ یہ کام اس طرح ہوں گے، اور اب ہم اسی وقت میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اے کلیسیا، میں جانتا ہوں کہ کسی دن میں آپ کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوں گا۔ خدا نہ کرے کہ میں محض مقبولیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسی بات بتاؤں جو غلط ہو، یہ میں نہیں چاہتا۔ اگر میرے اندر ایسی خواہش آئے گی تو وہ انسانی خواہش ہوگی، اس کے بجائے میں اپنی رائفل لے کر جنگل میں چلا جاؤں گا،
وہاں ایک جھونپڑی بنا کر بقیہ زندگی وہیں گزار دوں گا۔ اب میں بوڑھا، کمزور اور تھکاوٹ زدہ ہوتا جا رہا ہوں، لیکن میں اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز میرے اندر متحرک ہے۔ مجھ پر افسوس اگر میں آپ کو سچائی اور پوری سچائی نہ بتاؤں، افسوس مجھ پر اگر میں یہاں کھڑا نہ رہوں جب تک آخری سانس میرے بدن کو چھوڑ نہ جائے۔ مجھے اس پر کھڑا رہنا چاہیے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اور کیا کہتا ہے۔ میں خدا کے سامنے ذمہ دار ہوں، اور میں تہ دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ جن باتوں کی ہم منادی کر رہے ہیں یہ سچائی ہے، اس لیے نہیں کہ میں ان کی منادی کر رہا ہوں، نہیں میرے بھائی، خدا میرے دل کو جانتا ہے۔ میں خود جماعت کے اندر بیٹھ کر مسح شدہ منادی کو سننا پسند کروں گا۔ اس سے میرے لیے کتنی آسانی ہوگی، یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ میرے پاس وہی ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو پلپٹ پر کھڑے آدمی کے پاس ہوگی۔ میں بھی اسی طرح اس کا حصہ ہوں جیسے وہ آدمی ہوگا۔ میں بھی اسی آسمان پر جاؤں گا اور مجھے بھی وہی اعزاز حاصل ہوگا۔ میرے لیے یہ کتنا آسان ہوگا کہ اس سارے کچلے جانے اور مار کھانے سے محفوظ ہوں گا۔ اس سے کتنی آسانی ہوگی، کیونکہ ساری رات جاگ کر اور 1، 1.5 یا 2 گھنٹے تک ان چیزوں کے لیے کشتی کرتا رہا ہوں جو منزل عام پر آئی ہیں۔ میرے لیے کتنی سہولت ہوگی کہ میں اپنی رائفل اٹھا کر صبح کو نکل جاؤں گا، یا مچھلی پکڑنے کا سامان لے کر مچھلیاں پکڑنے یا شکار کرنے چلا جاؤں گا۔ یہ کتنا آسان کام ہوگا، لیکن میرے بھائی یہ میری قسمت میں ہے، اور خدا میری مدد کرے کہ میں کبھی اپنے فرض کے منصب کو نہ چھوڑوں، بلکہ وفاداری اور سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں، اور آپ کے لیے ایک سوچنے سمجھنے والے آدمی کا فلٹر مہیا کروں جو آپ کو ایک مقدس آدمی کا ذائقہ دے دے۔ سوچنے سمجھنے والے آدمی کا فلٹر ناپاکی دور کرنے کا پانی ہے، یہ گناہوں سے پاک کو صاف کرتا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی جانتا ہے کہ اسے خدا کے آگے کھڑا ہونا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے بائبل کہ ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا۔ اس سے اس ذائقہ کو تسکین حاصل ہوگی جو آپ کے دل کے اندر ہے۔ اسے حاصل کرنے میں خدا ہماری مدد کرے۔ جب ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، پیارے خدا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، گھڑیال گھوم چکا ہے، یہ پیغام اب تاریخ بن گیا ہے، یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، ہر اس حرکت کا جو ہم سے سرزد ہوگی، ہر لفظ کا جو ہم بولیں گے، ہر اس سوچ کا جو ہمارے ذہن کے اندر آئے گی۔ ریکارڈ کرنے والی مشین چل رہی ہے جب تک ہماری زندگی چلتی رہے گی، اور پھر عدالت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اے خدا زمین و آسمان کی خالق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آج کے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع تو اپنے فلٹر کو قائم رکھ، کہ اگر میں کوئی بات تعصب کے ساتھ کہہ رہا ہوں جسے میں اپنے دل میں نہیں جانتا، میری دعا ہے کہ اگر یہ میرے لیے غلط ہے کہ میں تیرے کلام کو لوں اور اس طرح کی بات کے لیے استعمال کروں، تو مجھے معاف کیجیے۔ لیکن اے خداوند، جب تو نے جنگل میں میرے ساتھ کلام کیا تھا، تجھے وہ وقت اور وہ صبح معلوم ہے، میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ میں نے اسے تیرا کلام سمجھ کر قبول کیا، اس لیے خدا اب باپ میں اسے بیان کر چکا، اور میری دعا ہے کہ تو اسے اس طرح سے کام کرنے دے جیسے میں نے خیال کیا تھا کہ اسے کرنا چاہیے، تاکہ ایک سوچنے والا آدمی، وہ آدمی جس کے اندر کچھ بھی سمجھ موجود ہے، وہ جان لے کہ اسے خدا کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنی جان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لے جائے جو اسے گدلا کر دے، یا خدا کے کلام کے برعکس ہو۔ اور اے باپ، جیسا کہ میں نے اس کا موازنہ آج کی تنظیموں کے ساتھ کیا ہے، تو اختلاف کے باعث نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کسی دن تو میرے دل کی نیت کے مطابق میری عدالت کرے گا۔ اور میری دعا ہے خداوند کہ تو دیکھے گا کہ میں نے یہ سب مختلف نظر آنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ دیانتدار رہنے کے لیے، مخلص رہنے کے لیے، اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس وقت مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک تیرے خون خریدے میرے ہاتھ میں ہیں، اور ان میں سے بہت سے اس ذکر پر ایمان لا چکے ہیں۔ آسمان کی خدا بخش دے کہ ان میں سے کوئی کھو نہ جائے۔ میں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرتا ہوں، اور ان کے سامنے وہ فلٹر لیے کھڑا ہوں جو گناہ کو دور کرتا ہے، جو ناپاکی دور کرنے کا پانی ہے، جو مسیح یسوع کا خون ہے، جو مجسم کلام ہے۔ بخش دے خداوند کے روح القدس اپنے تمام وعدوں کے ساتھ ہماری جانوں کے اندر اتر جائے، اور ہم اس موجودہ زمانہ میں مسیح یسوع کی دلہن کے اور شام کی روشنی کے ظاہر ہو جانے کے زندہ نمائندے بن جائیں، کیونکہ ہم یہ سب کچھ تجھے خداوند یسوع مسیح کے نام میں پیش کرتے ہیں، آمین۔ کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس پر مان لاتے ہیں؟ اگر میں نے سوچنے سمجھنے والے آدمی کے فلٹر کو بیان کرتے ہوئے کوئی غلط بات کہی ہے، تو پھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میری اپنی کوئی تعلیم نہیں ہے، میں وہی کہہ سکتا ہوں جو مجھے ملتا ہے۔ اور جب میں نے اسے وہاں پڑھے دیکھا تو میں نے دل میں سوچا کیسی ریاکاری ہے، اور کسی چیز نے کہا
جیسے کلیسیا ہے۔ سوچنے والے آدمی کا فلٹر اس سے بڑھ کر معنی رکھتا ہے۔ سوچنے والا آدمی اسے کبھی استعمال نہیں کرے گا، سمجھے یقیناً نہیں۔ اس کی خواہش ایک تمباکو نوش کے دل میں ہوتی ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ وہ اپنی پسند کے ذائقہ کی تسکین چاہتا ہے۔ لیکن ایک حقیقی سوچنے سمجھنے والا آدمی جو جانتا ہے کہ اس کی جان عدالت سے گزرے گی، وہ اپنے ذائقہ کو خدا کے کلام میں سے گزرے گا، کیونکہ وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، اور وہ ہر اس لفظ کے ساتھ زندہ رہے گا جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، اور یہی ناپاکی دور کرنے کا پانی ہے جو گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب یہ کلام میں سے گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان نہ لانا گناہ ہے، اس لیے ہم ایمان لاتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ گناہ سے دوری ہے۔ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے اس سے محبت ہے۔ مجھے آئیے اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائیں، کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے محبت کی اور کلوری کی سولی پر میری نجات خرید لی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ کہ جب تم ایک دوسرے میں محبت رکھو گے تو اس سے سب لوگ جان لیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جب ہم دوبارہ اس گیت کو گاتے ہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہیں گے، بھائی مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آپ سوچنے والے آدمی کے فلٹر کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ بھائی جی، بہن جی، کل جب آپ بازار میں جائیں گے اور آپ کے بازو دنیا کے ساتھ ٹکرائیں گے تو کیا آپ کے پاس سوچنے والے شخص کا فلٹر ہوگا؟ جب کوئی شخص آپ کو جنونی کہے گا تو کیا آپ سوچنے والے آدمی کا فلٹر استعمال کریں گے؟ سمجھے، برائی کے بدلے بھلائی، اپنے کینہ رکھنے والوں ستانے والوں کے لیے دعا کریں، تب آپ سوچنے والے آدمی کا فلٹر استعمال کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے محبت کرنے والوں ہی سے محبت کریں، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں جو پہلے ہی خداوند کی محبت میں شامل ہیں، یہ اچھا ہے، لیکن کیا آپ ان کے ساتھ بھی محبت کر سکتے ہیں جو محبت کے قابل نہیں ہیں؟ یہ سوچنے والے آدمی کا فلٹر ہوگا۔ یہ آپ کے اندر مسیح کا روح ہوگا کہ ان سے محبت کریں۔ جو آپ سے محبت نہیں کرتے، تب آپ کو خدا سے اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ اسے فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں تو ابھی آپ نے سوچنے والے آدمی کا فلٹر حاصل نہیں کیا، ابھی آپ دوسرے دائرے کے اندر ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی اسے اپنے دل سے محبت کرتے ہیں، تب آپ ایک سوچنے والے آدمی کے فلٹر میں سے سانس لے رہے ہیں، اور اس سے ایک مقدس آدمی کی پسند کے ذائقہ کی تسکین ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے ہر کسی کا ہر قصور معاف کرتے ہیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ کیا خدا عجیب نہیں ہے؟ پیارے خدا، ہم تیرے لیے گانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے ہم اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ساری جماعت ایسا کرتی ہے، جبکہ تو ہمارے اوپر اپنا زندگی کا کلام پھونکتا ہے۔ خداوند، ہم تیرے نہایت مشکور ہیں۔ خداوند، ہمیں اس گیت میں قبول فرما۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے فلٹر ہو کر گزریں اور ہمارا ہر دن نور میں، یعنی انجیل کے نور میں گزرے۔ خداوند، یہ بخش دے، ہم کو ایک ساتھ برکت دے۔ تیرا فضل رحم ہمارے ساتھ رہے۔ ملک بھر میں تمام بیماروں اور مصیبت زدوں کو شفا دے۔ ہم آج رات بھائی گوگنس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ان کو ہسپتال سے گھر پہنچا دیا ہے۔ تیرے ان سب کاموں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے کیے ہیں، اور اس وقت قوت کے لیے بھی شکر گزار ہے جو تو نے آج ہمیں دی ہے۔ خدا، ہم آج رات کے اس کاٹ دار پیغام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند، میں اسے درست طور پر پیش نہیں کر سکتا، لیکن میری دعا ہے خداوند کہ تو اسے لوگوں کی نگاہ میں درست بنا دے، تاکہ وہ دیکھ اور سمجھ سکیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس میں سے اپنے نام کو جلال دے، اور اگر اور کچھ نہیں تو ہم اتنا سمجھ جائیں گے کہ ہمیں خدا کے کلام کی روٹی سے زندہ رہنا ہے، اور صرف اس کے فرزند ہونے کے لیے خدا میں سے فلٹر ہو کر نکلے ہیں۔ یہ ایک پاک شدہ جماعت ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تیرے برگزیدوں کے لیے ہے، کیونکہ سرخ بچیا کا خون صرف اسرائیل کی جماعت کی ناپاکی دور کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے باپ، ہم جانتے ہیں کہ یہ روٹی صرف تیری بھیڑوں کے لیے ہے۔ یسوع نے کہا تھا، یہ روا نہیں کہ بیٹوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے، اور اس عورت نے جواب میں کہا تھا، ہاں خداوند یہ درست ہے، لیکن میں میز سے گرے ہوئے ٹکڑے لینے کے لیے رضامند ہوں۔ اور خداوند، آج رات ہم ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم وہ سب کچھ چاہتے ہیں جو تو ہمیں دے سکتا ہے، کیونکہ ہم تیرے لیے بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔ بخش دے کہ ہماری بھوک پوری ہو جائے اور ہماری خواہشات ظاہر ہو جائیں، کیونکہ اے باپ، ہم راست باز آدمیوں کی سی خواہشات چاہتے ہیں، اور راست باز آدمی یسوع تھا، اور اس کی خواہش باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا، جو کہ خدا کا کلام ہے۔ باپ، ہمیں یہ بخش دے، ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے اب کھڑے ہو جائیں، جب کہ ہم یہاں سے رخصت ہونے کا گیت گائیں گے۔
نام یسوع کا ساتھ رکھو۔ ملک کے ان تمام مقامات کے لوگوں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، جب ہم دعا کر کے رخصت ہو رہے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کرے کہ آپ میں سے ہر ایک، مجھے امید ہے کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے میں جتنا میں لطف اندوز ہوا ہوں آپ بھی ہوئے ہوں گے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ خدا اسے آپ کے دلوں میں نقش کرے گا اور اس کی درست تشریح آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہاں کے سامعین میں سے جن لوگوں نے یہاں رومال رکھے تھے ان کو علم ہو کہ میں نے ان پر ہاتھ رکھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ میں سے ہر ایک کو شفا دے، ہم میں کوئی بیمار نہ رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کس طرح ہماری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ جب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر ایک جگہ اکٹھے ہو کر دعا کریں تو میں آسمان پر سے ان کی سنوں گا۔ اس نے اس طرح کرنے کا وعدہ کیا تھا، پس ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم ایک ہی شخص ہیں، ہم سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے جیسے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں اور ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات تک خدا آپ کو برکت دے۔ اور اب مجھے بھروسہ ہے کہ جو لوگ نزدیک رہتے ہیں وہ مسلسل گرجا گھر آتے رہیں گے اور ہمارے اچھے پاسبان بھائی نیول سے ملتے رہیں گے، وہ آپ سے اچھا سلوک کریں گے۔ بھائی مین اور دوسرے بہت سے اچھے بھائی مقدس میں موجود ہیں۔ اگر آپ نیو یارک، بھائی جونیئر جیکسن یا اور کسی بھائی کے قریب رہتے ہیں یا ملک بھر میں کسی بھی جگہ وہ عبادات کرتے ہیں، یعنی ایریزونا اور کیلیفورنیا میں، اگر آپ ان مقامات پر ہوں تو ان کلیسیوں میں جائیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ پھر واپس آئیں اور پادری صاحب یسوع مسیح کے متعلق زیادہ جاننے میں آپ کی مدد کریں۔ میں جماعت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پیچھے بھائی ایسٹل بیلر، بھائی پامر، بھائی جیٹی اور کئی دوسرے خادم دکھائی دے رہے ہیں، لیکن میں سب کے نام نہیں پکار سکتا۔ اگر ممکن ہوتا تو میری خواہش ہے کہ آپ سب یہاں اوپر آتے اور جماعت کو رخصت کرتے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کیا نہیں سمجھے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر مسیحی دل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم سب مسیح یسوع میں ایک ہی شخصیت ہیں۔ آئیے اب اس اگلے شعر کو یاد رکھیں جب ہم اسے گاتے ہیں، جب کہ ہمارے بھائی مارٹن دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کریں گے۔ یہ بھائی ارل مارٹن ہے جن کا تعلق ارکنساس میسوری سے ہے۔ ان کے پاس وہاں ایک گرجا گھر ہے۔ میں نے وہاں سے آئے ہوئے ایک اور بھائی کو بھی دیکھا ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھائی بریور ہیں، وہ آج صبح یہیں تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ آج رات بھی یہیں قیام کریں گے۔ جی ہاں، میں بھائی بریور کو کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کئی بار وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے گرجا گھروں کی مخصوصیت کروں گا۔ جب بھی ممکن ہوا اور خدا نے میری مدد کی میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اب جب کہ ہم اگلے شعر کو گاتے ہیں، یسوع کے نام پر سر کو جھکاؤ، اس کے قدموں میں خود کو بکھراؤ۔ آمین۔